अनोखा शख्स। ये पैगाम ब्रदर विलियम मैरिन ब्रैनम की जानब से इतवार की शाम 14 जून 1964 को ब्रैनम टैबरनेकल जेफरसनविल इंडियाना यूएसए में दिया गया। आएँ हम थोड़ी देर के लिए खड़े रहते हैं। ऐ बेशकीमत खुदावन, हम दुआ के वसीला एक बार फिर तेरी इलाही हजूरी में आते हैं। सबसे पहले हम उन तमाम चीज़ों के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं जो तूने हमारे लिए की हैं, और उस अजीम मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार हैं जो हमारे दिल में तेरे लिए और तेरे कलाम के लिए है। ऐ खुदावन, ये लोग जो आज रात यहाँ मौजूद हैं, इन्हें मैं अपने पूरे दिल से मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने कुर्बानी दी है और एक गर्म कमरे में बैठने आए हैं, और जो कुछ भी उन्होंने किया है सिर्फ़ इसलिए कि ये लोग तेरे कलाम से मोहब्बत करते हैं। और ऐ खुदावन, आज रात हम बीमारों के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए दुआ करने को आए हैं। बख्श दे कि इस इबादत के आखिर तक हमारे दरमियान कोई भी कमज़ोर शख्स ना रहने पाए। ऐ खुदावन, इन्हें इनकी वफ़ादारियों के लिए अजर अता फरमा। अपने कलाम के वसीला हमसे बोल, और खुदावन, जैसे हम आगे बढ़ते हुए लान तान बर्दाश्त कर रहे हैं, तू हमें कुव्वत दे। ऐसा करना क्या ही अजीम शरफ़ की बात है। हम यस्सू के नाम में मांगते हैं, आमीन। तशरीफ़ रख सकते हैं। बिलाशुबा मैं ऐसे अल्फाज तलाश नहीं कर पाता कि इस किस्म के लोगों के ग्रोह के सामने अपने तशक्कर का इजहार कर पाऊँ जो आकर इस जैसी इमारत में बैठे हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल या हम अगली इबादत के लिए टॉपिक का कंसास जा रहे हैं, और ये आने वाले इतवार को ख़त्म हो जाएगी, और फिर हम वहाँ से फिलडेल्फिया जाएंगे। और अब देखें, हमें बाहर के ममालिक में जाना मुकर्रर है, जैसे कीनिया, टांगानिका और युगंडा के उन कबीलों में भी जाना है। और अब उन लोगों की माऊमास के साथ थोड़ी सी बगावत सी चल रही है। मैं एक मिशनरी की हैसियत से वहाँ नहीं जा सकता हूँ, मगर मैं वहाँ एक शिकारी की हैसियत से जाने की कोशिश करूँगा। वहाँ जाना है और वो तैयारी कर रहे हैं। आम तौर पर मैं वहाँ बहसीयत एक मिशनरी जाता हूँ और शिकार करता हूँ, और इस दफ़ा मैं बहसीयत एक शिकारी जा रहा हूँ और एक मिशनरी का काम सर अंजाम दूँगा। लिहाजा वहाँ किसी भी तरीके से मुझे उनके पास जाना है, और भाई मैडसन बूजे इस वक्त उसी काम पर होंगे, और वो मेरे लिए एक सफारी का इंतज़ाम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसमें बैठकर जाऊं और शिकार करूं। ठीक है, फिर मैं उस सफारी पर आऊँगा और फिर वो बताएगा हमारा भाई ब्रैनम इस सरजमीन में पहुंच गया है। वहाँ सफारत खाने में जाएगा और कहेगा, क्या ये ठीक रहेगा अगर हम एक छोटी सी इबादत मुनक्कद कर लें? समझे? देखें, फिर उसे शुरू करेंगे और बस फिर जारी रखेंगे। बस हम नहीं जानते कि आया ये इबादत होगी और हम इसको करने या ना करने के काबिल होंगे। हम बस कोशिश कर रहे हैं, और मैंने खुदावन से पूछा है कि आया ऐसा कुछ हो जाता है कि वो नहीं कर पाता है, तो तब ये मेरे लिए एक निशान होगा कि मुझे वापस जेफरसनविल आना है और फिर 7 नरसिंगों को बयान करना है, और ऐसा जुलाई या अगस्त के आसपास ही करना है। और फिर अगर हम ऐसा करते हैं तो आज हम देख रहे हैं हम इस स्कूल रूम को लेने की कोशिश करेंगे जो एयर कंडीशनड है, क्योंकि ये वाकई अच्छा और ठंडा रहेगा, और बैठने के लिए 1500 से लेकर 1800 तक नशिस्तें मौजूद हैं, और ये एयर कंडीशनड है और बिल्कुल नई जगह है, और तकरीबन इससे 5 मुरब्बा के रकबे जितनी बड़ी है। और एक बार हमने इस जगह को मांगा था, मगर उन्होंने हमें ये नहीं दी थी, और वो शख्स जो हमें ये नहीं दे रहा था उसको इस बोर्ड से निकाल दिया गया है। बस अब वो शख्स जो वहाँ है कहता है कि अगर हम ये जगह किसी भी वक्त लेना चाहते हैं तो हम ये जगह ले सकते हैं। लिहाजा हम इस जगह को लेकर बहुत खुश होंगे, और इसलिए हो सकता है
کہ ہم ابھی لے لیں یا پھر شاید جولائی میں لے سکتے ہیں۔ کتنے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اب اگر خداوند کی مرضی ہے تو کیا کوئی چیز ہمیں روک سکتی ہے؟ جماعت کہتی ہے آمین۔ ایڈیٹر: آپ جانتے ہیں کہ مجھے ایریزونا بہت پسند ہے۔ یہ بہت اچھا علاقہ ہے۔ میں نے ہمیشہ وہاں رہنے کی خواہش کی ہے۔ اگر ایسا ہے تو بھائی بہن، اگر آپ چاہیں تو کیا آپ اسے تھوڑا سا زور لگائیں گے؟ یہ جی ہاں جناب، جی ہاں، یا جو کوئی بھی وہاں ہے وہ تھوڑا سا آگے بڑھ جائے، کیونکہ میں پھر سے واپس آ رہا ہوں۔ کوئی کہتا ہے ٹیپ بائی۔ ایڈیٹر: کیا کہا ہے؟ یہ صرف ٹیپ ہے۔ صرف ٹیپ ہے؟ یہاں پر ایک اور ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی بہن، پس میرا اور ایریزونا سے واپسی پر یہاں آتے ہوئے میرا گلا تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے، کیونکہ موسم میں بدلاؤ آ گیا ہے۔ بس یہاں ہمارے پاس 87 سے 90% تک اور بعض اوقات تو 100% تک نمی ہوتی ہے، اور وہاں پر یہ 0 تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر کبھی کبھی تو اوسطاً 1% کا 20واں حصہ نمی والا ہوتا ہے۔ آپ بس جیسے آکسیجن کے ٹینٹ کے نیچے رہ رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب اس کے نیچے سے باہر آتے ہیں، یعنی یہاں پر آتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں اس سے آپ پر کتنا بڑا فرق پڑتا ہے۔ تو اس سے آپ کو آواز میں پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ بھائی بہن، اگر آپ چاہیں تو جہاں یہ تھا اسے وہاں پر ہی کر دیں۔ میں نے اسے اوپر کھینچنے میں غلطی کی ہے۔ میں نے سوچا کہ ایسا ہے، لیکن یہ اوپر ہے جہاں پر انہوں نے اسے اوپر رکھا ہے۔ اب آپ میں سے ہر ایک ہمارے لیے دعا کرے۔ میں آپ کو سراہتا ہوں۔ بلی مجھے بتا رہا تھا کہ کوئی شخص ہمارے لیے آڑوؤں کے پھلوں کی ٹوکری لایا، اور اس چھوٹے سے تحفے کے لیے جو آپ نے دیا، میں آپ کا کافی شکریہ ادا نہیں کر پاتا ہوں۔ میں نہیں جانتا ہوں کیسے شکریہ ادا کروں، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ کی طرف سے ایسی چیزیں لینے کے میں قابل نہیں ہوں۔ میں دعا گو ہوں کہ خدا آپ کو برکت دے، اور میں جانتا ہوں کہ وہ دے گا، کیونکہ اس نے کہا اگر تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ کیا تو تم نے میرے ساتھ کیا، اور میں پر یقین ہوں کہ خدا آپ کو برکت دے گا۔ اور ایریزونا کے اچھا علاقہ ہونے کی وجہ ہے، اور وہ ایک ہی چیز ہے جسے میں یاد کرتا ہوں، اور وہ آپ سب ہیں۔ یہ ٹھیک بات ہے، میں آپ سب کو یاد کرتا ہوں۔ مجھے پرواہ نہیں کہ میں کہیں بھی جاتا ہوں، میں ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ آپ نہیں ہوتے ہیں۔ میرے دوست دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن وہ آپ سب نہیں ہوتے ہیں۔ اس چھوٹے سے گروہ کے بارے میں کوئی تو ایسی بات ہے میں نہیں جانتا ہوں۔ میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ ٹیوسان ایک سیاحتی شہر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں کلیسیائیں اپنی جانب کھینچتی ہیں۔ یہ ایک قسم سے مشکل بات ہے، نہ کہ وہ بہت روحانی ہیں، اور وہاں مقابلہ بازی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ہے، اور اس سے یہ بات مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر میں آپ سب کے ساتھ ہو سکتا اور ساتھ ہی کلیسیا ہو سکتی تو پھر وہاں رہتے، اور میرا خیال ہے کہ ایسا ہونا اچھا ہوتا، سمجھے؟ میں سوچتا ہوں کہ جب تک یہ ایک کلیسیا بنی رہتی ہے اور آپ سب آ رہے ہیں تو میں بھی یہاں پر ہی رہتا ہوں جب تک یسوع نہ آ جاتا۔ اور جیسا کہ میں نے کچھ دیر پہلے کہا، پس میرے لیے دعا کرنا۔ میرا مطلب اسے پھر سے دہرانے سے نہیں ہے، لیکن جب میں آپ کے سامنے آتا ہوں تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، میں اداس ہو جاتا ہوں، اور جذباتی ہو جاتا ہوں، اور پرجوش بھی ہو جاتا ہوں۔ میں آغاز ہی سے ایسا ہی ہوں، پس مجھے اندر سے چیر کر ہی رکھ دیتا ہے، مگر یہ جانتے ہوئے کہ میں جہاں کہیں جاتا ہوں میرے پاس زمین پر کوئی ایسا گروہ نہیں ہے جس کو میں جانتا ہوں جیسا یہ گروہ ہے جو میرے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایسا ہونے پائے کہ خدا ہمیں اتنا یکجا کر دے کہ آنے والی بادشاہی میں بھی ہم ایک ساتھ ہوں۔ یہی میری دعا ہے۔ وہاں دوسرے کمرے میں دروازے پر بیٹھے ہوئے
بل ڈاؤچ سے تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا اور کسی کو مسیح کی جانب واپس لے کر جانے کی پھر سے رہنمائی کر رہا تھا۔ بس میں وہاں بیٹھ کر اس سے بات کر رہا تھا اور وہ شخص 91 سال کا ہے۔ اس نے کہا، میں کمزور ہو رہا ہوں اور میری آنکھیں ویسی نہیں رہیں جیسی ہونی چاہیے تھیں، اور میں سوچتا ہوں کہ کچھ سال پہلے جب میں اس کے پاس آیا تھا اور اسے مکمل دل کا دورہ پڑا تھا اور دل بند ہو گیا تھا اور وہ قریب المرگ ہو گیا تھا، اور وہی ڈاکٹر جو اس کا علاج کر رہا تھا اس نے کہا کہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، لیکن اب وہ ڈاکٹر مر چکا ہے، اور دیکھیں بل ڈاؤچ یہاں بیٹھا ہوا ہے جو 91 سال کا ہے۔ میں نے کہا، بل، جہاں تک کام کی بات ہے تو اب زمین پر آپ کا کوئی ایسا کام نہیں ہے، اور وغیرہ وغیرہ، مگر میں یہ التجا کرتا ہوں خدا آپ کو زور دے، کیونکہ آپ عبادات سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ 91 سال کا آدمی گاڑی میں ملک بھر میں گھومتا رہتا ہے، اور چاہے گرمی ہو، خشکی ہو، سردی ہو، چاہے موسم خطرناک ہو، چاہے ایسا کچھ بھی ہو، وہ کلام کو سننے کے لیے آتا ہے۔ خدا اس بہادر آدمی کو برکت دے۔ اب میرے پاس نہیں ہے۔ میں اس ایک اور بات کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ جس طرح سے میں نے آپ کو آج صبح 3 گھنٹے تک روکے رکھا تھا، اور میں پیغام کا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ میں نے اسے کاٹا تھا اور اس کا حصہ چھوڑ دیا تھا اور اس کا کچھ حصہ بالکل چھوڑ دیا تھا، اور وغیرہ وغیرہ، اور یہی سبب تھا کہ میں نے ان کو ٹیپ کو روکنے کے لیے کہا تھا۔ بس میں اسے پھر سے کہیں لے لوں گا جہاں یہ تھوڑا سرد ہو یا کچھ بہتر ہو، اور میں پاک روح کو محسوس کر سکتا ہوں، مگر آپ کو دیکھ رہا ہوں اور جانتا ہوں کہ آپ پنکھوں کو ہلا رہے ہیں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کو گرمی لگ رہی ہے، اور یہ بات مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ پریشان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ پرسکون رہیں، سمجھے؟ اور یہ مجھے پریشان کر دیتا ہے۔ جیسے میں بیمار لوگوں کو دیکھتا ہوں، اور اگر میں بیمار لوگوں کے لیے محسوس نہیں کر سکتا ہوں تو میں ان کا کچھ بھلا نہیں کر سکتا ہوں۔ مجھے ان کے لیے احساس ہونا ہی چاہیے، اور اسی طرح آپ کے ساتھ ہے، مجھے آپ کے لیے احساس ہونا چاہیے، ورنہ میں آپ کا بھائی نہیں ہو سکتا ہوں، سمجھے؟ مجھے آپ کے لیے احساس ہونا چاہیے، اور اگر میں ایسا کرتا ہوں تو خدا جانتا ہے کہ یہ سچ ہے۔ اور اب آج رات بھی میں بیماروں کے لیے دعا کروں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ ان مرد حضرات کو برکت دیں جن میں بائی کولنز اور ہیکرسن اور بائی نیول اور بائی کیپس اور ٹرسٹی اور یہ سب شامل ہیں، اور اس اچھی رپورٹ کے لیے جو آ رہی ہے کہ کیسے آپ ترتیب سے کلیسیا میں براجمان ہیں اور ہر ایک چیز اپنے ٹھیک مقام پر آ رہی ہے۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ اس ترتیب کو بنائے رکھنے کی کوشش کرنے کے لیے خداوند آپ کو برکت دے۔ اور میرے پاس خط کے بعد خط آ رہے ہیں کہ بھائی برینم، یہ ایسا نہیں ہے جیسے یہ پہلے ہوا کرتا تھا، یہ تو بالکل مختلف ہے۔ خدا کی حضوری کا کیسا بابرکت احساس ہے، اور میں اس کے لیے شکر گزار ہوں۔ خداوند ہمیشہ آپ کو برکت دے۔ پھر اب دیکھیں، آج رات میں کلام میں سے ایک چھوٹا سا حصہ پڑھ رہا ہوں۔ اب ہو سکتا ہے کہ کچھ الفاظ کو لوں تاکہ بیان کروں اور کلام کو پڑھوں، اور پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ حوالہ جات کو لوں، اور پھر آپ سے کچھ لمحوں کے لیے بات چیت کروں، اور پھر بیماروں کے لیے دعا کروں۔ زیادہ نہیں بلکہ کچھ لمحوں کے لیے۔ میں گھڑی کو دیکھ رہا ہوں، جتنی جلدی ممکن ہو سکا میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، مگر میں سوچتا ہوں کہ جب لوگوں کی بھیڑ ایک ساتھ جمع ہوتی ہے تو بنا کلام کو پڑھے یا بنا کچھ کیے یا بنا کچھ نصیحت کے لفظوں کو دیے عبادت پوری نہیں ہوتی ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ رکے رہے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے آج رات یہاں ہونے کے لیے میلوں کا سفر طے کیا ہے۔
میں کتنا زیادہ اس بات کو سراہتا ہوں۔ میں کیسے نظر ڈالتا ہوں اور ہر ایک کو دیکھتا ہوں اور اس بارے میں سوچتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں وہاں ایریزونا میں جب میں اسے پھر سے دیکھوں گا اور وہاں چلتا ہوا جاؤں گا اور اس سے ہاتھ ملاؤں گا اور اسے گلے ملوں گا۔ اور آپ جانتے ہیں جب آپ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو میں کس کو اور کہاں مل سکتا ہوں؟ میں نہیں جانتا ہوں کہ کس سے شروع کروں اور کس سے ملوں اور اسے کیسے سر انجام دوں۔ جی ہاں، لیکن میں آپ سے پیار کرتا ہوں، خدا بھی آپ سے پیار کرتا ہے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں اور اگر میں نے غلط حوالے کو نہیں لیا ہے جو نکالا ہے تو میں پہلے کرنتھیوں میں سے پڑھنا چاہتا ہوں، پہلا باب اور 18ویں آیت سے شروع کرنا چاہتا ہوں، اور اسی طرح دوسرا کرنتھیوں 12-11 کو بھی پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ایک متن لے سکوں۔ اب میں انہیں جلدی سے دیکھ سکتا ہوں اور پھر ہم پڑھیں گے اور پھر ہم دعا کریں گے اور پھر سیدھا شروع کریں گے اور بس چھوٹے سے مضمون پر آپ سے کچھ لمحوں کے لیے بات کریں گے۔ پہلا کرنتھیوں پہلا باب 18ویں آیت سے شروع کرتے ہیں۔ کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بیوقوفی نہیں ٹھہرایا؟ کیا میں پھر سے اس کا ذکر کر سکتا ہوں؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بیوقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس دنیا کی حکمت کیا ہے؟ بیوقوفی۔ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بیوقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بیوقوفی کے وسیلہ ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ کیا میں پھر سے اس آیت کو پڑھ سکتا ہوں؟ دھیان سے سنیں۔ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بیوقوفی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر کھانے اور غیر قوموں کے نزدیک بیوقوفی ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے، کیونکہ خدا کی بیوقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زور آور ہے۔ اور دوسرے کرنتھیوں کے 12ویں باب اور 11ویں آیت میں پولس بول رہا ہے، میں بیوقوف تو بنا مگر تم ہی نے مجھے مجبور کیا، کیونکہ تم کو میری تعریف کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ میں ان افضل رسولوں سے کسی بات میں کم نہیں، اگرچہ کچھ نہیں ہوں۔ آئیں ہم دعا مانگتے ہیں۔ خداوند یسوع، آج رات ان کچھ لفظوں کو جوڑ دے جو گزرے دنوں میں عظیم پولس رسول کے وسیلہ بولے گئے تھے، جیسا کہ آج رات ہم انہیں سننے کے وسیلہ سرفرازی حاصل کر سکیں اور انہیں اپنی زندگیوں میں لاگو کر سکیں، تاکہ ہم خدا کے ہاتھوں کی کاراگری بن سکیں اور اس بناوٹ میں ڈل سکیں جس میں ہونے کے لیے اس نے ہمیں چنا ہے۔ بس ہم یہ یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند نے چاہا تو میں آج رات کچھ منٹوں کے لیے اس مضمون پر منادی کروں گا، انوکھا شخص۔ اب دیکھیں، اس مضمون کو لینا بڑا روکھا روکھا سا ہے، لیکن میرا خیال ہے کم و بیش میں اسے اس طریق سے بیان کرنا چاہوں گا جیسے میں اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں آج ایسی بہت ساری چیزیں موجود ہیں جس سے لوگ انوکھے شخص بن گئے ہیں، ہم اسے یہی کہتے ہیں، اور وہ اظہار اگر کسی نے اسے کبھی نہیں سنا تو اس کا مطلب ہے جیسے کوئی عجیب سا ہو یا جیسے کوئی انوکھا شخص ہو جو کسی دوسرے شخص کے لیے ہو،
اور بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم میں سے بہت سے ایک دوسرے کے لیے انوکھے ہوتے ہیں۔ اور اب دیکھیں، ایک دفعہ میں لاس اینجلس کیلیفورنیا میں سڑک پر جا رہا تھا تو میں نے ایک بہت ہی انوکھے شخص کو دیکھا جو بڑا انوکھا عمل کر رہا تھا، اور وہاں سڑک پر چل کر جا رہا تھا اور کوئی پتھرو وغیرہ نہیں کر رہا تھا، مگر وہ ایسے ٹہل رہا تھا کہ جیسے دوپہر کی سیر کر رہا تھا۔ اور میں اس سڑک کی دوسری جانب گیا تاکہ دیکھوں کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ ہر کوئی مڑ کر اس انوکھے پن پر ہنس رہا تھا۔ میں نے دھیان دیا کہ اس کے سامنے ایک تختہ لٹکا ہوا تھا، اور میں نے سوچا کہ میں بھی دیکھوں گا کہ ہر کوئی اس انوکھے اور عجیب سے شخص پر کیوں ہنس رہا تھا، اور وہ وہاں پر تھا، اور میں نے اس پر دھیان دیا، اور جیسے ہی لوگوں کو دیکھا وہ اس پر ہنسنے لگ گئے تھے اور وغیرہ وغیرہ۔ مگر اس کی ایک الگ ہی طرح کی مسکراہٹ تھی، وہ ایک اطمینان کی مسکراہٹ تھی، اور دوسرے لوگ جو مسکراہٹ اسے دے رہے تھے وہ مذاق اڑانے کے مترادف تھی، مگر جو کام وہ کر رہا تھا اس میں وہ مطمئن لگ رہا تھا۔ خیر، اس کے بارے میں سوچنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور جب ایک آدمی مطمئن ہو کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی اور کے لیے ایک انوکھا شخص ہو، اگر وہ مطمئن ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے تو پھر اسے اسی کے ساتھ بنے رہنے دیں۔ اور جیسے ہی میں اس شخص کے پاس گیا اور میں نے دھیان دیا اور اس کے سینے پر دیکھا کہ ایک تختی یا بورڈ پر لکھا تھا میں پاگل ہوں، اور نیچے لکھا تھا مسیح کے لیے پاگل ہوں۔ میں پاگل ہوں بڑے بڑے حروف میں تھا، اور نیچے لکھا تھا مسیح کے لیے پاگل ہوں، اور ہر کوئی اس پر ہنس رہا تھا۔ اور جیسے ہی وہ شخص مذاق اڑانے والی بھیڑ میں سے گزرتے ہوئے آگے جا رہا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا تو میں مڑا تاکہ دیکھوں کہ اس کی پیٹھ کے پیچھے کیا تھا، اور اس کی پیٹھ پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا، اور نیچے کی طرف لکھا ہوا تھا اب تم کس کے لیے پاگل ہو۔ خیر، میں نے سوچا کہ وہاں اس کے ساتھ کچھ تو تھا، آپ سمجھ گئے ہیں، لیکن وہ مطمئن نظر آیا کہ وہ مسیح کے لیے پاگل ہو سکتا ہے، اور یہی کچھ تھا جو پولوس نے کہا تھا کہ وہ مسیح کے لیے ایک بے وقوف بن گیا تھا۔ بائٹروئے جو فل گاسپل بزنس مین کے ہیں اور میرے بہت اچھے دوست ہیں، اور وہ گوشت کاٹنے والا ہے، اور ایک بار سور کو کاٹنے سے اس کے ہاتھ میں ایک قسم کا جراثیم آ گیا تھا۔ کسی مرد یا کسی عورت کو معلوم ہوگا کہ وہ جراثیم کیا ہوتا ہے، مگر وہ جراثیم آپ کو ہڑپ کر جاتا ہے، لہٰذا اس کی زندگی کو بچانے کے لیے انہیں اس کی 3 انگلیوں کو کاٹنا پڑا تھا، اور اس کے ایک ہاتھ میں صرف 2 ہی انگلیاں ہیں، لیکن پھر بھی وہ کسائی کا کام کرتا ہے۔ اور وہاں ایک جرمن شخص تھا جو اس کے ساتھ ایک کسائی کی دکان میں کام کرتا تھا، اور یہ وہاں لاس اینجلس میں تھے۔ پس اس نے کوشش جاری رکھی تاکہ اس ڈچ مین کی مسیح تک رہنمائی کرے، اور اس نے کہا کہ وہ ایک لوتھرن ہے، اور یہی اس کے لیے پوری طرح سے ٹھیک ہے۔ وہ مطمئن تھا کہ وہ ایک مسیحی تھا کیونکہ وہ لوتھرن چرچ سے تعلق رکھتا تھا، ایسے ہی اس نے بتایا تھا۔ پس ایک رات بائٹروئے کو اسے چرچ میں لے کر جانے کا اعزاز ملا، اور اس کا نام ہنری تھا، اور ہنری جرمن میں ہنریچ ہوتا ہے، اور وہ اسے ہینی کہتے ہیں۔ آپ اس اظہار کو سن چکے ہیں۔ اس نے کہا، ہینی، آج رات میرے ساتھ چرچ جانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ میں جاؤں گا۔ پس وہ ایک پرانی طرز کی عبادت میں چلے گئے جہاں وہ ایک دعائیہ عبادت کر رہے تھے، اور وہ واقعی اس ایمان کے اندر چلا گیا اور اپنا دل مسیح کو دے دیا۔ اور اگلے دن وہ ڈچ مین اپنے آپ میں لطف اندوز ہو رہا تھا، اور ہر تھوڑی دیر بعد وہ عمارت میں سے چلتے ہوئے جاتا تھا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے کہتا، خدا کی تعریف ہو،
खुदावन यसू तेरा शुक्र हो। और यूं उसने उन सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया था। आप देखें, वो गोश्त काटने वालों की पूरी लाइन के लिए एक अनोखा शख्स बन गया था। और जब वो गोश्त काटता था तो वो खुदावन के बारे में सोचना शुरू कर देता था और वो रोने लग जाता था। वो छुरी को नीचे रख देता और रास्ते में इधर उधर चलता, ना कि पागलों की तरह, बल्कि सिर्फ मसीह से प्यार का इजहार करने के लिए, और कहता, ओ मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ यसू। आप समझते हैं, बस इधर उधर चलता रहता। और मालिक आया और उसने उसे ऐसा करते हुए देखा, और जैसे वो नीचे जाता था तो वो रोता था। और उसने मालिक पर ध्यान नहीं दिया था, वो बस यस्सु के बारे में सोचता रहता था। और उसने अपने हाथों को ऊपर उठा लिया और वो नीचे जाने लगा, और आंसू उसके गालों पर बह रहे थे और कह रहा था, ऐ खुदा, मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। मालिक ने कहा, हैनी, आखिर तुम्हारे साथ क्या वाक़या हुआ है? उसने कहा, क्योंकि हर कोई दुकानों की लाइन में इसी के बारे में बात कर रहा है। आखिरकार तुम्हारे साथ ऐसा क्या रूनमा हुआ है हैनी? उस छोटे डच मैन ने कहा, ओ मालिक, उसने कहा, खुदा की तारीफ हो, मैं निजात पा गया हूँ। मालिक ने कहा, तुम क्या हो गए हो? उसने कहा, मैं निजात पा गया हूँ। उसने कहा, मैं बाइट्रोय के साथ एक छोटे से मिशन में गया था और मैं निजात पा गया हूँ, और यस्सु मेरे दिल में आ गया है और मैं मोहब्बत से भर गया हूँ। मालिक ने कहा, तुम ज़रूर उन नटों के यानी पागलों के झुंड में गए होगे। उसने कहा, हाँ। कहा, खुदावंद की तारीफ हो। और कहा, उन नटों यानी पागलों के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ। उसने कहा, आप जानते हैं, अगर आप सड़क पर चलने वाली गाड़ी को लें और आप उसमें से सारे नटों को बाहर निकाल दें तो आपको कबाड़ के सामान के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। खैर, मैं जानता हूँ, लेकिन वो छोटा डच मैन तकरीबन ठीक था। सारे नटों को बाहर निकाल दें तो फिर देखें, वो नट ही होते हैं जो उसे एक साथ जोड़े रखते हैं। और मैं सोचता हूँ कि यही कलीसिया को एक साथ जोड़े रखते हैं और तहजीब को एक साथ जोड़े रखते हैं। अब कुछ दिन पहले की बात है कि प्रेस्कोट के दौरे से वापस आ रहा था और मैं रेगिस्तान को देख रहा था और गौर कर रहा था कि फीनिक्स से बाहर उनके पास जापानी बागीचे थे और उनके पास उसमें फूल, बल्कि खूबसूरत फूल खिले हुए थे। जब मैं महज एक लड़का ही था तो वहाँ उन जगहों पर मैंने मवेशियों को चराया था। उन गाय बैलों के लिए वहाँ कोई घास नहीं होती थी, तो वो मवेशी उन नागफनी की फलियों पर गुजारा करते थे और वगैरह वगैरह। और मैंने गौर किया कि रेगिस्तान को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए एक जदीद पैदावारी अमल किया जा रहा है। और रेगिस्तान में हम देखते हैं और नागफनी और फूल होते हैं। और मेरे घर में या जिस घर में हम किराए पर रहते हैं, यानी बहन लॉसन के यहाँ हम रहते हैं, मेरा ख्याल है कि वो बहन आज सुबह यहाँ थी। मैंने उसे देखा था और उसके घर के बाहर फूलों का एक बिछौना बिछा हुआ है और वहाँ कुछ मिट्टी मौजूद है और वहाँ बाहर सब कुछ रेत ही रेत है। और उस 3 मंजिला घर के चारों तरफ उस फूलों के बड़े बिछौने में कुछ मिट्टी थी। और हर सुबह मुझे बाहर जाना पड़ता है और उन फूलों को पानी देना पड़ता है। अगर मैं उन्हें पानी नहीं देता हूँ तो वो मर जाएंगे और फिर दोबारा मुझे कुछ छिड़काव करना पड़ता है और उन पर छिड़काव करता हूँ ताकि कीड़े मकोड़े उनसे दूर रहें, वरना कीड़े मकोड़े इन्हें खा जाएंगे। और फिर आप उससे थोड़ा सा और आगे जाएं, तकरीबन वहाँ से 30 फीट आगे जाएंगे तो वहाँ पर कुछ फूल उग रहे होते हैं और वो रेगिस्तान में बढ़ रहे होते हैं। आप वहाँ 20 फुट नीचे तक खोद सकते हैं और ये बारूद की बोतल की तरह होगा। उस दुनिया में सिवाय रेत के कुछ भी नहीं होता है और पानी बिल्कुल नहीं होता है, तो फिर उन पौधों पर कौन छिड़काव करता है, समझे?
اب ان घर والے پھولوں کے بچھونے میں اگر آپ ان پر چھڑکاؤ کرنا بھول جاتے ہیں تو ان کو پانی دینا بھول جاتے ہیں تو دیمک یا کیڑے مکوڑے انہیں چٹ کر جاتے ہیں۔ لیکن وہاں ریگستان میں اس ایک پودے کو کوئی بھی کیڑا مکوڑا چھو نہیں سکتا، حالانکہ نہ اس کی روزانہ دیکھ بھال ہوتی ہے اور نہ ہی اسے روزانہ پانی دیا جاتا ہے، مگر وہ خالق کی پیدا کردہ چیز ہے اور یہ مخلوط طریقے سے دوبارہ پیدا کردہ چیز ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ آج یہی سبب ہے کہ مسیحیت بھی لوگوں کے لیے ایک نٹ ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ ہمارے پاس بھی مخلوق طریقے سے دوبارہ پیدا کیے گئے جھنڈ ہیں، نہ کہ حقیقی مسیحی ہیں۔ اس لیے وہ ایک ایسا جھنڈ ہے جس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے اور چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تاکہ وہ کلیسیا میں بنے رہیں۔ میں پہلی کلیسیا کے بارے میں تصور کر سکتا ہوں کہ وہ کیا تھے، اور آج اس مخلوق طریقے سے دوبارہ پیدا کردہ کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ یہ ایک گرا ہوا جھنڈ ہوگا بنسبت اس کے جو اصل پہلی کلیسیا تھی اور جو خدا پر مضبوط ایمان رکھتے تھے اور پاک روح کے ساتھ قائم تھے۔ آپ کو ان کی دیکھ بھال نہیں کرنی پڑتی تھی، آپ کو انہیں تھپکی دینی نہیں پڑتی تھی، اور نہ ہی بتانا پڑتا تھا کہ آپ ان کو اس ایک میں لے جاؤ، اور اگر وہ اس ایک کلیسیا سے تھک گئے ہیں تو وہ دوسری میں چلے جائیں، اور اگر وہ آئیں گے تو آپ انہیں ڈیکن بنا دیں گے اور وہ اس دوسری کو چھوڑ دیں گے۔ یہ تو ایک مخلوق طریقے سے دوبارہ پیدا کرنا ہے۔ میں مائیکل اینجلو کی اصل پینٹنگ کے بارے میں سوچ رہا تھا اور میرا خیال ہے کہ وہ اشیاء ربانی والی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس نے اسے بنایا تھا۔ کیا آپ کو احساس ہے کہ اس اصل تصویر کی آپ کے حساب سے کیا قیمت ہوگی؟ یہ ان گنت ہزاروں ڈالر کی ہوگی جو اس اصل کو کبھی نہیں چھو پائے گی، کیونکہ یہ قیمت سے بالا تر ہے۔ اس کی قیمت بہت ہی زیادہ بلند و بالا ہے، مگر آپ تقریباً $2 میں اس کی سستی دوبارہ بنائی ہوئی تصویر کو خرید سکتے ہیں۔ اس لیے آج لوگ حقیقی ایمانداروں کے اصل مضبوط پن کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، وہ ایک نٹ بن جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا ایسی گڑبڑ میں چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ ہر بار آپ کو اسے سیدھا کرنے کے لیے ایک نٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کسی کو لیتا ہے اور جو اس منظر پر آتا ہے اور وہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے، اور وہ اس نسل کے لیے ایک نٹ ہوتا ہے۔ میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ کون قابل ہے، آج کون نٹ یعنی پاگل نہیں ہے۔ آپ کسی کے لیے تو نٹ ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ دنیا پوری طرح پاگل ہوتی جا رہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسا وقت ہے کہ لوگ ٹھیک اور غلط کے درمیان اور سچ اور جھوٹ کے درمیان فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ سیاستدان ٹھیک اور غلط میں فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں؟ آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ اس بات پر خاموش رہتے ہیں کہ کلیسیا میں بائبل کو واپس لانا ہے یا بلکہ اسکول میں بائبل کو واپس لانا ہے۔ وہ نہیں جانتے ہیں کہ کس طرف سیاست جھٹکا کھائے گی۔ اس کے بارے میں سوچیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ اب انڈیانا میں کس طرح ہوتا ہے، لیکن ایریزونا کی سیاست میں یہ قانون کے خلاف ہے کہ اسکول میں بائبل پڑھی جائے۔ میرا خیال ہے کہ انڈیانا میں بھی اسی طرح ہے، بلکہ پورے امریکہ میں اسی طرح ہے، کیونکہ کسی بے دین عورت نے سارے پروگرام کو ہی بدل دیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہمارے پبلک اسکولوں میں بائبل پڑھنا قانون کے خلاف ہے، لیکن ایمانداروں کے ٹیکس اسکول میں پڑھائے جانے والے کفر کی پرورش کرتے ہیں۔ سیاست۔ ہمیں ایک اور ابراہم لنکن کی ضرورت ہے، ہمیں ایک اور پیٹرک ہینری کی ضرورت ہے، ہمیں ایک ایسے امریکی کی ضرورت ہے جو سیاست کی پرواہ کیے بغیر کھڑا ہو سکے اور ٹھیک کو ٹھیک اور غلط کو غلط کہہ سکے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج مناد حضرات جو ٹھیک ہے اس کا فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں؟ ٹھیک ہے یا پھر تنظیمی کلیسیا ٹھیک ہے؟ وہ نہیں جانتے ہیں کون سے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ وہ ٹھیک اور غلط کے درمیان
فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ بائبل ایسا کہتی ہے، مگر ہماری کلیسیا کچھ اور کہتی ہے۔ دیکھیں، لوگ غلط اور ٹھیک کا فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں، اور جو کچھ بھی بائبل کے متضاد ہے وہ غلط ہے۔ خدا کا کلام سچا ہے اور ہر انسان کا کلام جھوٹا ہے، کیونکہ یہ کلام کے متضاد ہے۔ اور اب اس طرح کے وقت میں ایک سچائی پر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب سچ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ ایک نٹ یا پاگل بن جاتے ہیں۔ آئیں کچھ کرداروں پر گفتگو کرتے ہیں۔ میں نوح نبی کا تصور کر سکتا ہوں، جو کہ ایک عظیم دن میں رہتا تھا۔ وہ بڑا سائنسی زمانہ تھا، جہاں انہوں نے اہرام اور میناروں کو بنایا، جہاں وہ سائنسی تحقیق کے وسیلہ ثابت کر سکتے تھے کہ آسمان میں پانی نہیں تھا۔ مگر وہاں وہ بوڑھا شخص باہر آیا اور اس نے کہا آسمان سے بارش برسنے والی ہے۔ نوح اس نسل کے لیے ایک نٹ یعنی پاگل تھا، وہ نٹ بن گیا تھا۔ آئیں ذرا موسیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ موسیٰ جب وہ فرعون کے پاس گیا، جیسے کہ آج صبح ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی، اور موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر کہا خداوند نے مجھے ان غلاموں کو رہائی دلانے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لیے ہوئے تھا اور اس بڑی فوج کے مخالف تھا جس نے پوری دنیا کو فتح کیا تھا۔ فرعون اور اس کے سائنسی گروہ میں ان لوگوں نے سوچا کہ موسیٰ ایک نٹ یعنی پاگل تھا، اور وہ ان کے لیے ایک نٹ تھا۔ میں ایلیاہ نبی کے بارے میں تصور کر سکتا ہوں، جو اپنے عظیم زمانے میں تھا، جبکہ وہ فیشن کا شاندار زمانہ تھا، جب اخیب اور ازبل نے دنیا پر راج کیا تھا۔ ان دنوں میں ایسا ہی تھا، اور تمام فیشن اور ایسی ہی چیزیں ازبل کرنا چاہتی تھی، اور وہ کیسے سب عورتوں کو اپنی طرح کے کپڑے پہنوا رہی تھی، اور اپنی طرح کا سنگار کروا رہی تھی، اور اپنی طرح کے فیشن کروا رہی تھی، جس طرح سے خود اپنا فیشن کرتی تھی، اور یہ سلسلہ جاری تھا۔ اور پھر جب کوئی پرانا خبتی ایلیاہ جیسا باہر آیا تو پوری قوم کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا، اور اخیب کے لیے وہ ایک نٹ تھا۔ یہ سچ ہے۔ آموس نبی جب وہ اس زمانہ میں سامریہ میں آیا، جبکہ سامریہ آج کے ہالی ووڈ کی طرح تھا، اور اب عورتیں سڑکوں پر ایسے کپڑے پہنے ہوتی ہیں، اور یہاں تک کہ عوامی زناکاری ہو رہی ہوتی ہے، اور کیسے وہ ایسا کر رہی ہوتی ہیں اور ایسی ہی رہتی ہیں، اور مرد حضرات ایسے کرنے دیتے ہیں۔ آج یہ ٹھیک آپ کے سامنے تقریباً عوامی زناکاری ہے۔ میں کسی رات ایک فلاں جگہ پر چلا گیا تاکہ کھانے کے لیے کچھ لے سکوں، اور وہاں چھوٹے لڑکے اور لڑکیاں گلے لگ رہے تھے اور ایسے چوم رہے تھے کہ میں نہیں جانتا کہ میں کیا کہوں۔ ارے میری چھوٹی بہن، کیا آپ جانتی ہیں کہ یہ ممکنہ طور پر ایک زناکاری ہے؟ جب ایک مرد آپ کو چومتا ہے تو وہ ممکنہ طور پر آپ کے ساتھ زنا کر چکا ہوتا ہے۔ آپ کو اسے کبھی بھی چومنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے جب تک آپ شادی نہیں کر لیتی ہیں، کیونکہ وہ غدود مرد عورت دونوں کے لبوں میں ہوتے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھ گئے ہیں؟ اور جب مرد اور عورت کے غدود ایک ساتھ ملتے ہیں تو آپ ممکنہ طور پر زناکاری کے مرتکب ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے جہاں یہ عمل ہونا جائز ہے وہیں اسے ہونا چاہیے، اور آپ کو کسی بھی لڑکے کو چومنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے جب تک کہ وہ گھونگھٹ آپ کے چہرے پر سے نہیں ہٹاتا ہے اور آپ اس کی بیوی نہیں بن جاتی ہیں۔ ایسا مت کریں، یہ زناکاری کا مرتکب ہونا ہوتا ہے، کیونکہ یہ مرد اور عورت کے غدود کو ایک ساتھ ملا رہا ہوتا ہے۔ کیوں ایک مرد کو لبوں سے نہیں چومتا ہے اور ایک عورت کو نہیں چومتی ہے؟ کیونکہ اس سے غدود کی آمیزش نہیں ہوتی ہے۔ بچوں کا جنم رطوبت کی آمیزش سے ہوتا ہے۔ پس یہ ہر طرف دوبارہ سے تقریباً ایک عوامی زناکاری ہے۔ سکرینوں پر نظر ڈالیں اور ہر چیز جو آپ دیکھتے ہیں تو انتہائی بےہودگی نظر آ رہی ہے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔
کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ بد اخلاقی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ کیسے وہ یہ کرتے ہیں اور ان عورتوں کو منہ سے چومتے ہوئے اپنے آپ کو کیسے اکساتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ زناکاری ہے۔ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے خدا آپ کو یہ معاف نہیں کرے گا۔ اور اب دیکھیں، جب کہ وہ عظیم نبی آموس وہاں اوپر آیا اور وہ ان انبیاء اصغر میں سے ایک جانا جاتا ہے، کیونکہ وہاں اس کے متعلق بہت زیادہ نہیں لکھا گیا تھا، لیکن اس کے پاس خداوند کا کلام تھا اور اس نے اس شہر پر نظر ڈالی اور توجہ دی۔ دیکھیں، جیسے پارکوں میں مرد اپنی باہیں عورتوں کے گرد ڈالے ہوئے ہوتے ہیں اور عورتیں اپنی باہیں مردوں کے گرد ڈالے ہوئے ہوتی ہیں، بالکل جیسے ماڈرن ہالی ووڈ ہوتا ہے۔ اور وہ چلتے ہوئے اس شہر میں چلا گیا اور اس نے کہا، تم توبہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ ایک نٹ تھا، اس نے ان کے سامنے تقریباً خود کو پاگل قرار دے دیا تھا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا جب وہ منظر پر آیا تو اس زمانے کے مذہبی تنظیموں کے لیے وہ ایک نٹ تھا۔ اس کے پاس اپنے باپ کے نقش قدم پر چل کر ایک کاہن بننے کا موقع تھا، مگر اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ خدا نے اسے ان عقیدوں اور تنظیموں سے باہر رکھا تھا، کیونکہ اس کا بہت ہی اہم کام تھا، کیونکہ اسے مسیحا کے آنے کا اعلان کرنا تھا، اور چنانچہ اس کا کسی سے لینا دینا نہیں تھا، نہ ہی فریسیوں کے ساتھ اور نہ ہی صدوقیوں کے ساتھ کوئی سروکار تھا، یا جو کچھ بھی وہ تھے۔ اس نے ان کے تمام گروہوں کو رد کر دیا تھا، اور اس نے کہا، ایسا کہنا مت شروع کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اپنے زمانے کی مذہبی دنیا کے لیے وہ ایک نٹ تھا۔ یہ سچ ہے۔ جب یسوع منظر پر آیا تو وہ بھی اپنے زمانے کے مذہبی لوگوں کے لیے ایک نٹ ہی تھا، کیونکہ انہوں نے کہا، تم ایک سامری ہو، تم عقل سے پیدل ہو، تم ایک پاگل انسان ہو، دوسرے لفظوں میں تم ایک دیوانے ہو۔ آپ کا خداوند اور نجات دہندہ ان لوگوں کے لیے ایسا ہی تھا۔ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، پالوس نے گملییل سے کاہن بننے کی تربیت پائی تھی، اور کسی دن سردار کاہن بننے کا اس کے پاس موقع تھا، اور وہ اپنی دمشق کی راہ پر جا رہا تھا تو اسے ایک مفوق الفطرت نور نے نیچے گرا دیا تھا، اور ایک یہودی ہوتے ہوئے اس نے اوپر دیکھا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ آگ کا ستون تھا جس نے اس کے لوگوں کی رہنمائی کی تھی۔ اس نے کہا، اے خداوند، تو کون ہے؟ اور اس نے کہا، میں یسوع ہوں۔ اور جب کہ وہ اپنی تعلیم سے دستبردار ہو گیا اور وہ اپنی ساری تھیالوجی سے دستبردار ہو گیا جس کی اس نے اسکولوں سے تربیت حاصل کی تھی، اور ایک عام سا گلی کوچوں والا مناد بن گیا، وہ ایک نٹ تھا۔ اس نے کہا، میں ایک بیوقوف بن گیا ہوں۔ اور لوگوں نے سوچا کہ وہ ایک پاگل تھا جو آپے سے باہر تھا۔ اس نے فیستوس کو بتایا، میں دیوانہ نہیں ہوں۔ وہ صرف خداوند کو جانتا تھا، مگر ایک مذہبی گروہ میں یسوع کو جاننا کیسا ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو کھو نہیں دیں گے۔ اگر اس زمانہ میں مذہبی لوگوں کے گروہ میں یسوع کو جانتے ہیں تو آپ ایک نٹ یعنی پاگل ہیں۔ یہ سلسلہ نہیں بدلا ہے۔ میں اس پر بہت دیر تک بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں دعائیہ قطار کے لیے جلدی کرنا چاہتا ہوں۔ مارٹن لوتھر، جو کہ ایک چھوٹا سا جرمن پریسٹ تھا جو ایک دن عشائر بانی کو تیار کر رہا تھا، اسے نیچے قدموں میں پھینک دیا اور کہا، یہ یسوع مسیح کا بدن نہیں ہے، یہ تو صرف روٹی ہے جو وہاں پیچھے بنائی جاتی ہے۔ اور اس نے یہ واضح کر دیا تھا کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ کیتھولک کلیسیا کے لیے وہ ایک نٹ تھا۔ وہ اس بات کے لیے اسے مار سکتے تھے، مگر وہ ایک نٹ تھا اور انہوں نے اسے بس ایسے ہی چھوڑ دیا، لیکن وہ ایک نسل کے لیے ایک نٹ بن گیا۔ جان ویزلی، جو انگلینڈ کی بڑی بد اخلاقی کی گڑی کے دنوں میں تھا، حالانکہ جب ویزلین کی بیداری منظر پر نہیں آئی تھی
سارا جہان برائی اور بد اخلاقی کی لپیٹ میں آ گیا تھا، اور اینگلیکن کلیسیا اس وقت اتنی دور چلی گئی تھی جہاں تک کہ کوئی بھی بیداری نہیں تھی، صرف کیلونسٹ سوچ تھی۔ اور جان ویزلے منظر پر تقدیس کے کلام کے ساتھ آیا اور بد اخلاقی کو صاف کیا۔ وہ ایک نٹ بن گیا۔ جناب ویزلے نے ایک بار اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ وہ ایک راستے پر سے آ رہا تھا اور وہاں اس چرچ آف انگلینڈ کے آدمیوں میں سے ایک آدمی تھا۔ ان سب نے سوچا کہ وہ پاگل تھا، پس وہ راستے میں کھڑا ہو گیا تھا۔ جناب ویسلی تھوڑا چھوٹے قد کا آدمی تھا اور اس کا دعوت شخص نے سوچا کہ وہ اسے دھکا دے کر نیچے گرا دے گا، اس لیے وہ راستے میں کھڑا ہو گیا تھا۔ جناب ویسلی وہاں سے چل کر گیا اور اس نے کہا، جناب مجھے معاف کر دیں، کیا آپ راستے سے ہٹ جائیں گے؟ میں ذرا جلدی میں ہوں۔ اور اس اینگلیکن شخص نے اس سے کہا، میں ایک پاگل کے لیے راستے سے نہیں ہٹ سکتا ہوں۔ جناب ویزلے نے حلیمی کے ساتھ اپنی ٹوپی کو اتارا اور اس کے پاس سے گزر گیا اور کہا، میں ہمیشہ ہی ہٹ جاتا ہوں۔ بس آپ دیکھیں، یہی وہ تھا جو ایک نٹ تھا، ایک مسیح کے لیے پاگل تھا اور دوسرا چرچ کے لیے پاگل تھا۔ بس آپ بھی کسی کے لیے تو نٹ یعنی پاگل ہیں۔ جب 50 برس پہلے پینتی کوسٹل منظر پر آئے تو لوگوں نے کہا تھا وہ لوگ پاگل ہیں۔ وہ نٹ یعنی پاگل تھے، یہ سچ ہے، کیونکہ اس وقت جب وہ منظر پر آئے تھے تو انہوں نے اس ساری برائی کو رد کر دیا تھا جو کلیسیائی زمانوں میں تھی۔ لیکن پینتی کوسٹلوں نے کیا کیا؟ وہ ٹھیک واپس اسی الٹی میں چلے گئے جس سے وہ باہر آئے تھے، ٹھیک اسی تنظیمی برائی میں چلے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ اب کیا ہے؟ یہ ایک اور نٹ یعنی پاگل کا وقت ہے۔ جی ہاں، یہ ایک اور نٹ کا وقت ہے، یہ سچ ہے۔ دھیان دیں، ایک نٹ، اس سے پہلے کہ ایک نٹ ہو ایک بولٹ ہوتا ہے تاکہ اس نٹ کو کسے، اور اس نٹ کو اس بولٹ کے ساتھ گھمایا جاتا ہے۔ اگر یہ گھمایا نہیں جاتا ہے تو پھر وہ فٹ نہیں ہوتا ہے۔ دھیان دیں، وہ سب جو نوح کے دنوں میں اس خوشخبری کے پیغام کے ساتھ کسے گئے تھے، تو نوح یعنی اس نٹ نے انہیں کشتی میں کھینچ لیا تھا۔ یہ اس بات پر منحصر کرتا ہے کہ آپ کس سے کسے ہیں اور کس سے آپ کو کسا گیا ہے۔ اگر آپ دنیا سے کسے گئے ہیں تو وہ آپ کو کھینچ لے گی، اگر آپ کلام کے ساتھ کسے گئے ہیں تو کلام آپ کو کھینچ لے گا۔ یہ اس بات پر منحصر کرتا ہے جس سے آپ کسے جاتے ہیں، آپ کس نٹ کے پیچھے جائیں گے۔ مگر نوح باحثیت ایک نٹ خدا کے کلام کے ساتھ تھا، اور سائنسی زمانے میں اور اس مذہبی زمانے کے لیے جس میں وہ جی رہا تھا ایک نٹ تھا، اور اس نے انہیں کھینچ لیا تھا جو کشتی میں آ گئے تھے اور بچ گئے تھے۔ آمین۔ وہ جو پہلے سے مقرر کیے گئے تھے، یعنی وہ بولٹ نٹ سے پہلے بنایا گیا تھا۔ بولٹ کو نٹ کے ساتھ ضرور ہی کسنا چاہیے، اس لیے شیطان کے پاس بھی بولٹ اور نٹ ہیں۔ اس دنیا کی بادشاہی کے کچھ بولٹ اور نٹ ہیں۔ فرعون نوح کے لیے بلکہ موسیٰ کے لیے اتنا ہی نٹ تھا جیسے کہ موسیٰ فرعون کے لیے تھا۔ فرعون جو کہ اپنی سائنسی چالوں کے ساتھ تھا اور اس نے اپنی قوم کو اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ نوح باحثیت خدا کے لیے ایک نٹ تھا جس نے کلیسیا کو وعدے کی سرزمین کی طرف کھینچ لیا تھا۔ یہ اس بات پر منحصر کرتا ہے کہ آپ کس طرف کسے گئے ہیں۔ اس نے کلیسیا کو مصر سے باہر کھینچ لیا تھا، جیسے کہ نوح نے کلیسیا کو دنیا سے باہر کشتی کی طرف کھینچ لیا تھا۔ موسیٰ نے کلیسیا کو مصر سے باہر خدا کی وعدہ شدہ زمین کی طرف کھینچ لیا تھا۔ یسوع نے کہا، اب دیکھیں اور محتاط ہو جائیں، کیونکہ یہ نٹ اور بولٹ ایک جیسے نظر آتے ہیں، بس اس کے کسنے کو دیکھیں۔ کیونکہ متی 24:24 میں اس نے کہا، اگر ممکن ہوا تو وہ برگزیدوں کو گمراہ کر لیں گے۔ اب دیکھیں کہ امریکن اور پوری تنظیمی دنیا کو ایک نٹ کی ضرورت ہے۔ میتھوڈسٹ، بیپٹسٹ، پریسبیٹیرین اور وہ سب اس میں سے اور اس میں سے باہر آ کر سب لڑ رہے تھے، اور آخر کار وہ سب ایک ہی بولٹ میں کسے گئے۔ اس لیے
خدا نے ان کو ایک بولٹ دیا اور ان کے لیے ایک نٹ کو، یعنی ورلڈ کونسل آف چرچز کو بھیجا۔ یہ ان سب کو ایک ساتھ کھینچ لے گی، یہ سچ ہے۔ یہ یقیناً ایسا ہی کرے گی، یہ ورلڈ کونسل انہیں ایک ساتھ کھینچ لے گی۔ آپ جانتے ہیں ایسا ہوا ہے، اور کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، اس لیے کہ بنا کسی سبب کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ عورتیں اپنے کپڑوں کو اتارنا چاہتی ہیں اور وہ چھوٹے کپڑے پہننا چاہتی ہیں، پھر بھی وہ کلیسیا سے تعلق رکھنا چاہتی ہیں۔ وہ بے حیا کپڑوں کو پہننا چاہتی ہیں، یا جو بھی آپ ایسے کپڑوں کو کہتے ہیں، وہ ایسا کرنا چاہتی ہیں، اور وہ پھر بھی کلیسیا سے تعلق رکھنا چاہتی ہیں۔ وہ چیخنا، چلانا اور ناچنا اور پرستش کرنا چاہتی ہیں، یہی ان کے لیے عبادت کرنا ہے۔ اب اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کے سامنے یہ ثابت کرتا، کیونکہ اس طرح سے ناچنا اور اس طرح سے کرنا یہ شیطان کی عبادت کرنا ہے۔ میں اس کو آپ کے سامنے ثابت کر سکتا ہوں۔ یہ بت پرست ملکوں میں ہوتا ہے۔ وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں اور اپنی گواہی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور پھر بھی کلیسیا میں قائم رہنا چاہتے ہیں۔ اس لیے خدا ان کو ایک نٹ دیتا ہے۔ ان میں سے 2 یا 3 دیے ہیں۔ ایک کا نام ایلوس پریسلے، دوسرے کا نام پیٹ بون، اور اگلا ارنی فورڈ ہے، جو گیتوں کو گاتے ہیں اور باقی سب کچھ بھی گاتے ہیں، اور پھر بھی مسیحی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ ایک نٹ ہے، مگر یہ کلام کے ساتھ نہیں کسا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں نے کہا تھا کہ میں آدھے گھنٹے تک ہی جاؤں گا، مگر یہ اوپر چلا گیا ہے۔ مگر سنیں، دنیا ایک نٹ کو چاہتی ہے، اور شیطان یقینی بناتا ہے کہ وہ اسے پا لیں۔ وہ اس کے لیے پہلے سے ہی کسے ہوئے ہیں، لیکن جس دوران دنیا ایک نٹ کے ساتھ کسی جا رہی ہے تو وہاں کچھ لوگ ہیں جنہیں دلہن کہا جاتا ہے، وہ بھی کسی جا چکی ہے۔ بلکہ جیسے میں یقینی طور پر یہاں کھڑا ہوں، اسی طرح خدا ان کے لیے ایک نٹ کو بھیجے گا، جو اس افراتفری سے دلہن کو باہر کھینچ کر خدا کی حضوری میں لے آئے گا۔ یہ کلام سے کسا ہوا ایک نٹ ہوگا۔ کچھ دن پہلے ٹیوسان میں ایک تنقید کار نے مجھ سے کہا، اس نے کہا، آپ جانتے ہیں کچھ لوگ آپ کو ایک نٹ بناتے ہیں اور دوسرے لوگ آپ کو خدا بناتے ہیں۔ میں نے کہا، اچھا، یہ سب تو چلتا رہے گا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ پر تنقید کرنے کی کوشش کر رہا تھا، سمجھے؟ اس نے کہا، لوگ سوچتے ہیں کہ آپ خدا ہیں۔ میں نے کہا، خیر دیکھیں، میں جانتا ہوں کہ لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں، مگر میں جان گیا تھا کہ وہ اسے نہیں سمجھ پایا تھا، کیونکہ وہ کھال کی دوسری طرف تھا۔ آپ سمجھ گئے ہیں؟ بس میں جانتا تھا کہ وہ نہیں سمجھ پایا تھا، وہ اسے نہیں سمجھ پایا تھا۔ بس میں نے کہا، یہ بات خدا کے کلام سے زیادہ دور بھی نہیں ہے، کیا یہ ہے؟ دیکھیں، بس اسے جاننے دیں کہ ہم کھو نہیں گئے، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم کس طرح کے جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کس طرح کی ہوا چل رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا کسنا کیا ہے اور ہمارا نٹ کیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم کیسے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، یہ بہت زیادہ خدا کے کلام کے متضاد نہیں ہے، کیا یہ ہے؟ میں نے کہا، یاد رکھیں، جب خدا موسیٰ کو بنی اسرائیل کے پاس بھیج رہا تھا تو خدا نے موسیٰ کو ایک خدا بنایا، یہ سچ ہے، اور اسی طرح اس کے بھائی ہارون کو ایک نبی بنایا، یہ ٹھیک ہے۔ سارے نبی ہی، یسوع نے کہا، وہ خدا تھے، وہ بندے گویا خدا تھے، یہ سچ ہے۔ خدا کا مطلب اسی طرح سے ہے۔ سنیں، وہ کلام جس کی ہم منادی کرتے ہیں، اور وہ کلام جو میں نے آج صبح بیان کیا کہ خدا کھالوں کے پیچھے، جانوروں کی کھالوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے، خدا انسان کی کھال کے پیچھے چھپا ہوا ہے، سمجھے؟ یہی کچھ اس نے کیا۔ جب خدا دنیا میں مجسم ہوا تو وہ ایک پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، ایک انسان کی کھال کے پیچھے چھپا ہوا تھا جو یسوع کہلایا تھا۔ وہ پردے کے پیچھے تھا اور ایک انسان کی کھال میں چھپا ہوا تھا جو موسیٰ کہلایا تھا، اور وہ خدا تھے، مگر کوئی بہت سے خدا نہیں تھے،
لیکن پھر بھی وہ خدا تھے، مگر وہ ایک خدا تھا بس جو اپنے ماسک کو تبدیل کر رہا تھا اور ہر بار وہی کام کر رہا تھا، یعنی اس کلام کو لا رہا تھا۔ دیکھیں، خدا نے اسے اسی طرح سے بنایا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسان کچھ تو دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ بات ہم میں سے ہر ایک میں ہے جو دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ جیسے کہ آج صبح آپ کو بتا رہا تھا، کسی کو بھی وہاں پر موسیٰ کی تقلید کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ خدا نے کبھی بھی دو کے ساتھ کام نہیں کیا، وہ ہمیشہ ایک ہی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ کسی کو بھی موسیٰ کی نقل کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کی نقل کرنے کی کوشش کرنا اور اس کے ساتھ آگ کے ستون کی حضوری میں جانا، یہ موت، یقینی موت تھی۔ اس لیے سب لوگ ایسے نہیں بنائے گئے ہیں۔ آپ اس طرح سے پیدا نہیں ہوئے ہیں کہ اس مافوق الفطرت کے اندر چلے جائیں، لیکن خدا نے زمین پر کچھ لوگوں کو رکھا ہے تاکہ اس کی نمائندگی کریں اور اس کی طرف سے ایلچی ہوں، اور وہ ایلچی خدا کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ اس عظیم نامعلوم مافوق الفطرت کے اندر چلا جائے اور پرکھ کر ان چیزوں کو باہر لائے جسے دنیاوی ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ خدا کے بید کو باہر لاتا ہے اور ہونے والی چیزیں پہلے سے بتاتا ہے، اور جو چیزیں ہوتی آئی ہیں اور جو چیزیں ہوں گی، یہ کیا ہے؟ خدا خال کے پیچھے، انسانی خال کے پیچھے ہے، اور یہ بالکل سچ بات ہے۔ سیم کونلی ٹیوسان میں رہتا ہے۔ کئی سال پہلے وہ یہاں پر مسٹر کڈ کے ساتھ آئے تھے اور اس نے شفا پائی تھی۔ کئی سالوں سے وہ السر میں مبتلا تھا۔ جب میں پچھلی بار گیا تو سیم کو پتھری تھی، جیسا کہ وہاں ٹیوسان میں اسپیشلسٹ تھا جس نے اس کا معائنہ کیا تھا۔ یہ پتھری کافی بڑی تھی۔ بھائی سیم کونلی کو آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ وہ اوہائیو سے ہے، اور وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس نے کہا، سیم، اگلے ہفتے کے لیے خود کو تیار کر لو، میں اس پتھری کو باہر نکال دوں گا۔ اس سے کچھ دن پہلے بات ہوئی تھی۔ اس نے کہا، ڈاکٹر، کیا میں پتھری کو پیشاب کے ذریعے نکال سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے کہا، یہ ناممکن ہے کیونکہ پتھری کافی بڑی ہے۔ بس وہ اسے ایک کار میں بٹھا کر گھر لے آیا اور اس نے کال کی اور اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ آ کر میرے لیے دعا کریں بھائی برینم۔ اس نے مجھے اس طرح سے کیوں کال کی؟ خیر، میں نے اس کے لیے دعا مانگنا شروع کر دی۔ میں نے کہا، سیم، یہ خداوند یوں فرماتا ہے، پتھری خود بخود نکل جائے گی۔ اور اگلی صبح وہ پتھری کو ڈاکٹر کے پاس لے آیا اور اس نے کہا، بلکہ ڈاکٹر نے کہا، مسٹر کونلی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ہو گیا ہے۔ اور اس نے کہا، میں خدا پر ایمان رکھنے والا ہوں اور خدا نے پتھری کو میرے لیے باہر نکال دیا ہے، اسے مجھ میں سے باہر نکال دیا ہے۔ وہ انسان یعنی ڈاکٹر، وہ شاید ہی اس کا یقین کر پایا تھا، بس اس سے بڑھ کر یقین نہیں کر پایا تھا کہ وہ بڑا ٹیومر میری بیوی کے پہلو سے نکل گیا تھا۔ دیکھیں، آپ اس بارے میں جانتے ہیں۔ بس اس نے کہا، شاید کوئی 6 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد کی بات ہے، یا کوئی 2 ہفتے یا 3 ہفتے گزرے تھے۔ سیم کونلی بری طرح سے دل کی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا، اور میں بیماری کا نام نہیں جانتا ہوں۔ کورنری یا کچھ اس قسم کی دل کی رکاوٹ تھی، یا یہ جو کچھ بھی تھا، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، یہ نہیں چھوڑے گی۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اس سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں۔ دل کا دورہ پڑا تھا اور اس کا دل بند ہو گیا تھا اور اس کے اعضاء سوج گئے تھے، یہاں تک کہ اس کے ٹخنے اس کے پیروں سے بڑے ہو گئے تھے اور یہاں اوپر تک اس کے کولے بڑھ گئے تھے۔ بس وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا، آرام سے اسے گھر یا ہسپتال لے جاؤ۔ سیم نے کہا، میں ہسپتال نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، اسے گھر لے جاؤ اور بستر پر لٹا دو، اور تم 6 مہینے تک سر، ہاتھ اور پیروں کو نہ ہلانا۔ کہا، کیونکہ تم کسی بھی لمحے مر سکتے ہو۔ اور بھائی نارمن نے کال کی اور ہم اس رات وہاں بھائی سیم کو دیکھنے کے لیے چلے گئے،
اور جب ہم نے اس کے لیے دعا مانگی تو خداوند ہم کلام ہوا، اور اگلی صبح سیم ڈاکٹر کے دفتر میں چلا گیا اور اپنی پتلون سے ڈھکے ہوئے پیروں کو اوپر اٹھایا اور ڈاکٹر کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا، ڈاکٹر صاحب مجھے دیکھیں۔ اور ڈاکٹر نے اسے الیکٹریکل کارڈیوگرام کے نیچے رکھا اور اس نے کہا، میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ کہا، کام پر واپس جاؤ۔ اس نے کہا، تم کس کلیسیا سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے کہا، میں ان میں سے کسی سے تعلق نہیں رکھتا ہوں۔ اس نے کہا، تم ان تنظیموں میں سے کسی کے ساتھ تعلق رکھے بغیر مسیحی نہیں ہو سکتے ہو، تمہیں کسی سے تعلق رکھنا پڑے گا۔ دیکھیں، یہی سب کچھ وہ ڈاکٹر جانتا تھا۔ سیم اس کے لیے ایک نٹ تھا، اور اس طرح کا سوال پوچھ کر وہ سیم کے لیے ایک نٹ تھا۔ پھر کیا ہوا؟ سیم وہاں پر آیا اور اس نے کہا، میں کسی کو کیا کہہ سکتا ہوں جو مجھے ایسی باتیں کہتا ہے بھائی برینم؟ انہیں بتائیں کہ آپ واحد ایک ہی چرچ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس میں شامل نہیں ہوتے ہیں، یہ کوئی تنظیم نہیں ہے، آپ اس میں پیدا ہوتے ہیں۔ تقریباً کوئی 6 ماہ پہلے کی بات ہے، ایک عورت جو بہن نارمن کے گلے لگی ہوئی تھی، میں بہن کا نام بھول گیا ہوں، بڑی پیاری ادنا سی عورت تھی اور عمر تقریباً 30 سال تھی۔ وہ اور اس کا شوہر الگ ہو گئے تھے اور اس بہن کو خون کا کینسر ہو گیا تھا، اور وہ ایسی حالت میں تھی کہ بڑی مشکل سے ادھر ادھر جا سکتی تھی، اور آخر کار حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ ڈاکٹروں نے اس کو ایک بستر پر ڈال دیا تھا، اور جب وقت ہوتا تھا تو ڈاکٹر اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ انہوں نے اسے اگلے بدھ تک کا وقت دیا تھا کہ وہ بدھ تک مر جائے گی، اور مسز نارمن نے کسی بھی طرح سے اسے بستر سے اٹھایا اور اسے لے آئی اور اسے پکڑ کر ایک کرسی پر بٹھایا، اور وہ بہن وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور آگے پیچھے ہو رہی تھی، اور اتنی ہی سفید تھی جتنی کہ وہ ہو سکتی ہے، اور کینسر لیوکیمیا کی وجہ سے جلد پیلی پڑ چکی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے بہن، میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں، اور وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس نے کہا، میں نے کہا، کیا آپ ایک مسیحی ہیں؟ اس نے کہا، میں ایک میتھوڈسٹ ہوں۔ میں نے کہا، میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ ایک مسیحی ہیں؟ اور اس نے کہا، آپ کا مطلب مسیحی کلیسیا سے تعلق رکھنا ہے؟ میں نے کہا، نہیں محترمہ، میرا مطلب ہے آپ خدا کے روح سے پیدا ہوئی ہیں اور خداوند یسوع سے پیار کرتی ہیں۔ اس نے کہا، اچھا، میں ہمیشہ سے کلیسیا سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے کہا، اگر خدا آپ کو زندہ رہنے دے تو کیا آپ مجھ سے وعدہ کریں گی کہ آپ میرے پاس لوٹ کر آئیں گی اور مجھے ایسا کرنے دیں گی کہ میں خداوند کی راہ کو اور واضح طور سے آپ پر ظاہر کروں؟ اس نے کہا، اگر خدا میری زندگی بخش دے گا تو میں اس سے کسی بھی چیز کا وعدہ کروں گی اور میں اس کی خدمت کروں گی۔ پھر اسی گھڑی رویا آئی اور کہا، خداوند یوں فرماتا ہے، پھر تیاری مت کر اور پرسوں والی اپنی موت کی چیزیں پھاڑ دے۔ اور وہ پیر کا دن تھا اور اسے بدھ والے دن مر جانا تھا۔ تم نہیں مرو گی۔ پچھلے اتوار، اس اتوار سے 1 ہفتہ پہلے، میں اس کے ساتھ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کا وزن کوئی 30 پاؤنڈ بڑھ گیا تھا، اور ڈاکٹر نے کہا کہ لیوکیمیا کا کہیں بھی کوئی نام و نشان تک نہیں ملا، اور وہ جاننا چاہتی تھی کہ میں نے اسے ایک کھیت کے نالے میں یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لینے کے لیے بھیجا۔ یہی خداوند کی راہ ہے۔ شاید ایک نٹ ہو سکتا ہوں، لیکن اگر مجھے اونچے پر چڑھایا جائے تو میں سب لوگوں کو اپنے پاس کھینچ لوں گا۔ میں نے اس لڑکے سے ملاقات کی ہے جو اکثر یہاں ٹیپ بناتا ہے، لیو مرسیئر ہے۔ اس کے پاس چلتی پھرتی گاڑی کا گھر ہے، اور میں کچھ لوگوں کے لیے دعا کر رہا تھا، اور میں نے لوکار نام ایک عورت کے لیے دعا کی، اور میرا خیال ہے کہ ایسا ہی تھا، اور اس کے کینسر کے 14 آپریشن ہوئے تھے، اور ڈاکٹروں نے اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور اس کے لیے دعا کی گئی، اور اسے بتایا گیا کہ وہ نہیں مرے گی بلکہ زندہ رہے گی، اور کہیں بھی
اس کینسر کا کوئی بھی نشان نہ ملا، اور اس کی وجہ سے اس کے گھرانے کے 28 لوگ جو وہاں کھڑے ہوئے تھے نجات پا گئے تھے اور پاک روح سے بھر گئے تھے۔ شاید یہ ایک نٹ ہو سکتا ہے، مگر یہ ان تمام لوگوں کو اس کے پاس کھینچتا ہے جو آئیں گے۔ وہ کلام کے ساتھ کس جاتا ہے۔ آپ سمجھے کہ میرا کیا مطلب ہے؟ مجھے پرسوں کے دن ایک خط موصول ہوا جو ٹھیک وہاں پیچھے فائل میں رکھا ہوا ہے۔ پچھلی خزاں جب میں ایک شکاری دورے پر تھا، یا پچھلے موسم بہار میں، یہ پچھلے سال ہوا تھا، آسکر نام ایک انڈین لڑکا تھا جس کے ساتھ ہم وہاں ہائی وے پر شکار کرتے تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں خداوند کا فرشتہ ملا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں اس 12 سنگا کو لائے گا اور سلور بالوں والے وحشی ریچھ کو لائے گا۔ آپ سب کو یہ یاد ہے؟ جب میں چل کر گیا تب وہ لڑکا وہ چل کر ٹینٹ میں چلا گیا، اور یہ پچھلے موسم بہار کی بات ہے۔ اور جب برڈ نے مجھ سے برکات مانگنے کے لیے کہا، اس نے اپنے دستانے اتارے ہوئے تھے اور وہ سواری کر رہا تھا۔ اس نے ان دستانوں کو پہن لیا تھا اور باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ وہ ایک کیتھولک تھا، اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ پچھلی خزاں میں جب کہ وہ میرے پاس کھڑا تھا اور جب کہ اس کی ماں پیچھے تھی اور دل کے دورے سے مر رہی تھی، تو اس نے کہا، کیا آپ پیچھے آ کر اس کے لیے دعا نہیں کریں گے؟ میں وہاں انڈین کی ایک چھوٹی سی اس جھونپڑی میں چلا گیا، اور وہاں پر وہ سارے اس کی ماں کے ارد گرد جمع ہوئے تھے، اور وہ مر رہی تھی، اور وہ انگلش کا ایک لفظ بھی نہیں بول سکتی تھی۔ اور پاک روح نیچے اتر آیا اور اس ماں کو ایک مترجم کے وسیلہ بتایا جو اس کی بیٹی تھی۔ چنانچہ پھر کیا رونما ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کا نام بتایا گیا، اور اسے بتایا گیا کہ وہ کون تھی اور وہ کس قبیلے سے تھی اور یہ کس طرح سے واقعہ ہوگا، اور ماں فوراً ہی شفا پا گئی۔ اور اگلی صبح کو جب میں واپس گیا تاکہ انہیں دیکھوں، جیسے کہ میں گاڑی چلا کر اس ایک بیڑ کے لیے 40 میل پیچھے گیا، تو وہاں وہ سب بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ہرن کے گوشت کے لیے واپس گھوڑے پر سواری کر رہے تھے۔ اور میں نے کہا، گزری رات جب میں نے دعا مانگی تو میں نے کہا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ میں نے کہا، لوئس، یہ ایک کیتھولک دعا تھی، آپ سب نے شروع کی، اور پھر بلا شبہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا، اور میں نے کہا، اب میں خدا کا شکریہ ادا کروں گا۔ ہم دعا کو دہراتے نہیں ہیں، ہم دعا کرتے ہیں۔ اس نے کہا، اب ہم بھی کیتھولک نہیں رہے ہیں۔ اس نے کہا، ہم ایمان رکھتے ہیں جیسے آپ ایمان رکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم سب کو لیں اور ہمیں بپتسمہ دیں جیسے آپ بپتسمہ دیتے ہیں۔ ہم پاک روح کو پانا چاہتے ہیں۔ واپس دورے پر جاتے ہوئے اس لڑکے نے مہینوں پہلے اپنے گھوڑوں کو کھو دیا تھا اور اسے وہ نہیں ملے تھے، اور گائیڈ اس پر چلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، آسکر، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ان گھوڑوں کو اس طرح چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے۔ ان ریچھوں نے، بہت سے ریچھوں نے ان گھوڑوں کو اب تک کھا لیا ہوگا۔ اور وہ میرے پاس ہی کھڑا رہا تھا، اور اس نے کہا، ایک رات اس نے کہا، کیا میں آپ سے کچھ مانگوں؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، بھائی برینم، خدا سے دعا کریں خدا میرے گھوڑوں کو واپس لوٹا دے۔ میں نے کہا، برڈ نے کہا تھا کہ ریچھوں نے انہیں کھا لیا ہوگا۔ اس نے کہا، بھائی برینم، خدا سے التجا کریں کہ اے خدا آسکر کو اس کے گھوڑے واپس لوٹا دے۔ میں نے کہا، آسکر، کیا تم یہ ایمان رکھتے ہو؟ اس نے کہا، میں ایمان رکھتا ہوں۔ خدا میری ماں کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ اگر خدا آپ کو بتا سکتا ہے کہ ریچھ کہاں پر تھا اور وہ شکار کہاں پر تھا، اگر وہ خدا جانتا ہے کہ شکار کہاں پر ہے، تو وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میرے گھوڑے کہاں پر ہیں۔ سمجھے؟ 1 سال پہلے کی بات ہے کہ جب وہاں پیچھے بھائی فریڈ ساؤتھ مین کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور میرا بیٹا بلی پال بھی تھا۔ پاک روح نیچے اتر آیا۔ میں نے کہا، آسکر، تمہیں تمہارے گھوڑے مل جائیں گے، وہ برف باری میں کھڑے ہوں گے۔ وہاں ایک خط پڑا ہوا ہے جو مجھے پچھلے ہفتے لکھا گیا تھا، اور مجھے یہ خط جمعے کو ملا
جو آیا یہ ابھی فائل میں وہاں پر ہی پڑا ہوا ہے۔ بھائی برینم، آسکر کو برف باری میں کھڑے ہوئے گھوڑے مل گئے ہیں۔ وہ گھوڑے کیسے زندہ تھے کوئی نہیں جانتا۔ وہاں وہ لڑکا سال کے اس وقت میں یعنی جون میں، وہاں اتنی برف ہے کہ اب بھی 20 یا 30 فٹ برف ان کے چوگرد جمی ہوئی ہے۔ وہ سردیوں میں ہوتے ہوئے اس کھائی میں کیسے ٹھہرے رہے؟ آسکر ان کے پاس برفانی جوتے پہن کر پہنچ سکتا ہے، مگر بلا شبہ وہ اپنے گھوڑوں کو برفانی جوتے نہیں پہنا سکتا ہے۔ لیکن خداوند کے کلام کے مطابق اس نے اپنے گھوڑوں کو پا لیا۔ یہ ایک نٹ کی طرح دکھائی دے سکتا ہے، بس اس کا ایک بار یقین کریں۔ یہ اس بات پر منحصر کرتا ہے کہ آپ کیسے کسے گئے ہیں۔ اب یہ کسی تنظیم کے ساتھ نہیں کسے گا، یہ صرف کلام کے ساتھ کسے گا۔ مگر دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو اس کلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایک نٹ کو لے گا تاکہ دلہن کو لپیٹ کر اور کس کر باہر نکال لے، کیونکہ دلہن اور دلہا ایک ہیں اور خدا ایک ہے اور کلام خدا ہے۔ اسے کلام کے ساتھ کسنا پڑے گا اور یہ دلہن کو ان تنظیموں سے باہر نکالے گا۔ جی ہاں، وہ مجھ پر تنقید کرنا چاہتا تھا۔ آپ جانتے ہیں، یہ مجھے آج صبح کی بات کے بارے میں یاد دلا رہا تھا کہ خدا خال، انسانی خال کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ ایک چھوٹی سی کہانی ہے اور پھر میں ختم کر رہا ہوں۔ معافی چاہتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو یہاں 45 منٹوں سے روک رکھا ہے۔ ایک گھرانہ تھا جو مسیحی گھرانہ تھا، اور وہاں میں نے اس بات کو اس تنقیدی شخص کو بتایا تھا، اور اس گھر میں وہ لوگ خدا پر ایمان رکھتے تھے۔ ان کے ہاں ایک چھوٹا سا لڑکا تھا، مگر وہ ایک طوفان میں موت سے ڈرا ہوا تھا۔ بجلی چمک رہی تھی اور وہ بس موت سے ڈرا ہوا تھا، اور جب بجلی چمکتی تھی تو وہ میز کے نیچے چلا جاتا تھا یا کہیں بھی چھپ جاتا تھا۔ بس ایک رات اس فارم پر بڑا طوفان آیا جہاں وہ رہتے تھے، اور درخت زور زور سے ہل رہے تھے اور بجلی چمک رہی تھی، اور رات میں ایسا ہو رہا تھا۔ ماں نے اس جونیئر سے کہا، اب دیکھو جونیئر، اب تم اوپر جاؤ اور بستر پر چلے جاؤ۔ ماں نے کہا، اب دیکھو، ڈرو مت، وہاں اوپر چلے جاؤ۔ لہٰذا چھوٹا جونیئر اپنا پاجامہ پہنے ہوئے سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہوئے پیچھے دیکھ رہا تھا اور تقریباً رو رہا تھا۔ وہ لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا اور اپنے سر کو اوپر تک ڈانپ لیا تھا۔ وہ سو نہیں پا رہا تھا کیونکہ کھڑکی کے گرد بجلی چمک رہی تھی۔ بس اس نے کہا، او ماں، کہا یہاں اوپر آ کر میرے ساتھ سو جاؤ۔ خیر، ماں نے کہا، جونیئر، تمہیں کوئی چیز پریشان نہیں کرے گی، وہ بجلی تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اس نے کہا، مگر ماں، یہاں اوپر آ کر میرے ساتھ سو جاؤ۔ پس ماں سیڑھیوں سے اوپر چلی گئی اور بستر پر اپنے جونیئر کے ساتھ لیٹ گئی، اور اس نے کہا، جونیئر، میرے چھوٹے سے بیٹے، ماں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہے۔ اس نے کہا، جونیئر، ہم ایک مسیحی گھرانہ ہیں، ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا طوفانوں میں ہمیں بچاتا ہے۔ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنوں کی رکھوالی کرتا ہے۔ اور کہا، جونیئر، میں چاہتی ہوں کہ تم اس پر ایمان رکھو، اس لیے ڈرنا نہیں ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہماری رکھوالی کرے گا۔ جونیئر نے چند لمحے توقف کیا۔ اس نے کہا، ماں، میں بھی ایمان رکھتا ہوں۔ اس نے کہا، مگر جب وہ بجلی کھڑکی کے قریب ہو کر چمکتی ہے تو میں اس خدا کو محسوس کرنا پسند کروں گا جس پر خال موجود ہو۔ اس لیے میں سوچتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے بالغ لوگ اسی طرح سوچتے ہیں۔ خدا جس کے اوپر کھال ٹیپ پر خالی جگہ ایڈیٹر، خدا جس کے اوپر کھال ہو سکتا ہے کہ دنیا کے لیے یہ ایک نٹ کی طرح لگے، مگر یہ سارے انسانوں کو اس کی طرف کھینچتا ہے۔ آئیں ہم دعا مانگتے ہیں۔ آسمانی باپ، جیسے کہ چھوٹی چھوٹی سی کہانیوں کے تجربے بعض اوقات یہ کسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ جیسے کہ ابھی بھی اتنے معنی نہیں رکھتی ہے، لیکن پھر بھی ہم اسے اس زبان میں سمجھتے ہیں جس میں بیان کی گئی ہے۔
بس آج رات خداوند ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ خدا خود کو ہم میں خیمہ زن کر سکتا ہے۔ ہم اس بات کے لیے شکر گزار ہیں کہ ایک کفارے کا استعمال کیا گیا جو کہ اس راست باز یسوع کا لہو تھا، جو خدا کی پوری معموری تھا، جو خدا کے بدن کی پوری معموری تھا، جیسے کہ اس نے اپنی بیش قیمت زندگی کو دے دیا، نہ کہ اس سے لی گئی بلکہ مرضی سے دے دی، جس سے ہم اس کی حضوری کی معموری میں سے لطف اٹھا سکیں، یعنی اس شاہانہ جلال میں سے جس میں وہ رہتا ہے، جیسے کہ ہماری جانیں اس لہو سے پاک ہوئیں، تاکہ وہ عظیم روح القدس خود ہم میں رہ سکے اور ہم لوگوں کے لیے استاد اور نبی وغیرہ بن جائیں، ان کے لیے اے خداوند جو ضرورت مند ہیں، جیسا کہ خدا کی نعمتیں ہیں خدا خود ہی ظاہر کر رہا ہے اور خدا کی عظیم نعمتوں کو اس جدید زمانے کے اندر چمکا رہا ہے۔ اے خداوند بحیثیت ایک نٹ، یہ ایک سخت اظہار ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس دن میں یہ کچھ وقت تو لیتا ہے جب کہ دنیا غلط حالت میں داخل ہو گئی ہے، جیسے کہ آج کی کلیسیا ہے۔ بس لوگ نئی کلیسیاؤں سے اور نئی تنظیموں سے جڑے رہتے ہیں۔ ایک شخص جو کلام کے ساتھ آگے آتا ہے اسے ایک نٹ سمجھا جاتا ہے، یعنی ایک پاگل شخص سمجھا جاتا ہے، جیسے کہ عظیم پولس رسول تھا جس کی ایک تھیولوجن یا پریسٹ بننے کے لیے تربیت کی گئی تھی، اور پھر بھی اس نے کہا کہ وہ خدا کے جلال کے لیے ایک بیوقوف بن گیا۔ وہ اپنی تعلیم کو بھول گیا جس سے لوگ شاید اس کے بڑے بڑے الفاظ کو سن سکتے تھے، اور اس نے کہا کہ وہ لبانے والے لفظوں اور انسانی حکمت کے ساتھ نہیں آیا اور ان کا ایمان اس طرح سے ہو۔ کس طرح سے کلیسیا آج اس طرف مڑ چکی ہے جیسے اس نے نبوت کی تھی، میرے جانے کے بعد بیڑیے اندر آ جائیں گے اور گلہ کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن اس نے کہا کہ وہ ان کے پاس روح القدس کی قدرت اور ظہور میں آیا ہے جس سے ان کا ایمان خدا پر ہو۔ اے باپ، وہ دنیا کے لیے بیوقوف بن گیا تاکہ یسوع کو جان لے، اور خداوند ویسے ہی ہم آج کریں۔ یہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں پاگل سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی شفا کے لیے اور اپنی ابدی منزل کے لیے اپنے خدا پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یسوع کی عبادت کرنے کے لیے وہ اپنی قابلیت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ خدا کی بندگی کے لیے ان کی روحوں کو آزادی دے کہ اس کی شکر گزاری کریں اور اس کی حمد کریں، کیونکہ ان کو پاگل سمجھا جاتا ہے۔ مگر تو نے کہا کہ خدا کی بے وقوفی، اگر ہم بے وقوف ہیں تو انسانی حکمت سے زیادہ حکمت والے اور زور آور ہیں، کیونکہ انسانی حکمت کے ذریعے خدا کو نہیں جانا جاتا ہے، لیکن منادی کی بے وقوفی کے وسیلہ اس نے خدا کو خوش کیا تاکہ ان کو بچایا جائے جو بچنے کے قابل ہیں۔ اے خدا، ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کلام کا عظیم مصنف آج رات آئے اور بیماروں کو شفا دے اور کھوئے ہوں کو نجات دے۔ ہم یہ یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ میں خدا سے تشبیہ دے رہا ہوں تاکہ آپ اس میں الجھ نہ جائیں جو میں نے آج کہا ہے۔ خدا ایک عظیم ہیرا ہے، وہ ابدی ہے، اور جب ایک ہیرے کو افریقہ کے نیلے پتھروں میں سے باہر نکالا جاتا ہے تو میں ان کانوں میں گیا ہوں اور ان کو دیکھا ہے، وہ کس طرح سے اس کام کو کرتے ہیں اور ہیرے کو باہر نکالتے ہیں، کیسے وہ کچلنے والے کرشر سے گزرتے ہیں، اور وہ بڑے نیلی چمک والے ہیرے اور کالے ہیرے باہر نکلتے ہیں۔ وہ کوئی خاص شکل یا اتنی اچھی شکل میں نہیں ہوتے ہیں، وہ تو بس بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں، اور اصل میں اس وقت ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے۔ وہ تو بس ہیرے نما پتھر ہوتے ہیں، کچھ گول ہوتے ہیں اور ان میں سے بہت سے چکنے ہوتے ہیں، مگر اس ہیرے کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ قانون کے خلاف ہوگا اگر اس ہیرے کو نہیں کاٹا جاتا۔ کاٹا جانا ضروری ہے، اور پھر آپ کے پاس ایک رسید کا ہونا ضروری ہے جہاں سے آپ نے اسے خریدا، کیونکہ ان کے لاکھوں ڈالر ہوتے ہیں۔ میں اس ہیرے سے
خدا کو تشبیہ دے رہا ہوں۔ اب ایک ہیرے کو کاٹ دیا جاتا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، اور وہ چمک اس ہیرے میں ہوتی ہے، اور اسے ہر چھوٹے طریقے سے اور ہر چھوٹی صورت سے کاٹا جانا ہوتا ہے۔ یہ تینوں کونوں والے ہوتے ہیں۔ ایک ہیرے کے 3 کونے بنائے جاتے ہیں، اور اس 3 کونوں والی چیز پر جب روشنی پڑتی ہے تو یہ 7 رنگ دے گی۔ دیکھیں، یہ 7 رنگوں کو بناتا ہے۔ اور اب دھیان دیں، خدا ہماری خطاؤں کے باعث گائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا۔ دیکھیں، اس عظیم ہیرے کو کاٹا گیا، کچلا گیا، تاکہ اس سے کلیسیا کے لیے نعمتوں کو ظاہر کیا جا سکے۔ اور یہ روشنی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ روشنی کا واپس لوٹنا ضروری ہے۔ جب سورج اس سے ہٹ جاتا ہے، یعنی جہاں سے اسے کاٹا جاتا ہے، لیکن اس کو کاٹنے سے ہر ایک چھوٹا ٹکڑا جو نکلتا ہے وہ فنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسے استعمال کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے، اور ان میں سے بہت سی وکٹرولا سوئیاں بنتی ہیں، اور ان سوئیوں کو لایا جاتا ہے جو اس ہیرے سے کاٹی جاتی ہیں، اور وہ سنگیت کو پیش کرتی ہیں جو ریکارڈ میں ہوتا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرا کیا مطلب ہے۔ وہ مسیح سے کٹا ہوا ٹکڑا، یعنی مسیح سے اس نعمت کو بائبل پر رکھا جاتا ہے جو ایمانداروں کے لیے خدا کے پوشیدہ بیدوں کو بیان کرتا ہے۔ وہ دل کے بیدوں کو جانتا ہے، وہ ہر شخص کو جانتا ہے۔ کیا آپ یہ ایمان رکھتے ہیں؟ یہ ہیرا نہیں ہوگا جو ایسا کہے گا، کیا تم دیکھتے ہو کہ میں کیا ہوں؟ یہ تو وہ ہے جس سے وہ آیا ہے۔ ہیرا تو ایک ہیرا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک ہیرے سے نکالا جاتا ہے، اور اسی طرح سے روح کی نعمتیں ہوتی ہیں جو ایک آدمی کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ ہیرے کا ایک حصہ ہوتا ہے، اسے بھیجا گیا ہے اور یہاں لایا گیا ہے، اور ایک نعمت میں لایا گیا ہے تاکہ ترجمہ کرے، تاکہ منادی کرے اور سکھائے۔ 5 روحانی خدمتیں ہیں: رسول، نبی، استاد، چرواہے، مبشر، اور یہ سب مسیح کے بدن کی ترقی کے لیے ہوتے ہیں۔ اور جس طرح یقینی طور پر استاد ہیں اور چرواہے ہیں، اسی طرح نبی بھی ہیں۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں، اور ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کو مجسم ہو کر اس آخری زمانے میں اپنے لوگوں کے درمیان چنے ہوئے بیج کے درمیان آنا ہے، اور بائبل کے مطابق یہ ایک نبی کی صورت میں ہونا ہے۔ یہ بالکل کلام کے مطابق ہے۔ پس ایسا نہیں ہے کہ انسان خدا ہے، بلکہ وہ نعمت خدا ہے، سمجھے؟ اور یہی وہ سوئی ہے۔ اب ایک عام سوئی اس ریکارڈ کو ٹھیک نہیں چلا پائے گی۔ دیکھیں، ایک عام سی سلائی کرنے والی سوئی اسے نہیں چلا پائے گی، مگر ایک ہیرے کی سوئی، کیونکہ یہ سب سے بہتر ہے، یعنی ہیرے کی ایک نوکیلی سوئی اسے صاف صاف باہر لاتی ہے۔ ہونے پائے کہ خدا آج رات آپ کی زندگی کا ریکارڈ دیکھے، جو کچھ بھی آپ کے ساتھ غلط ہے اور جو کچھ بھی آپ خدا سے چاہ رہے ہیں، ہونے پائے کہ وہ عظیم مالک جو اپنے ہاتھ میں اس سوئی کو پکڑے ہوئے ہے، ہونے پائے کہ وہ اسے آپ کی زندگی پر رکھے اور ظاہر کرے کہ آپ یہاں پر کیوں ہیں اور کیا آپ چاہتے ہیں۔ تب ہم جان جائیں گے کہ وہ یہاں پر موجود ہے۔ آسمانی باپ، اس سے پہلے کہ میں اس دعائیہ قطار کو شروع کروں گا، تو اسے مقبول ٹھہرائے گا۔ ایسا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، مگر کیا تو اسے مقبول ٹھہرائے گا تاکہ لوگ جان جائیں؟ ہو سکتا ہے کہ یہاں اجنبیوں کے لیے دعا کی جائے۔ میں انہیں نہیں جانتا ہوں، مگر تو انہیں جانتا ہے۔ اور پولس نے کہا، اگر تم غیر زبانیں بولتے ہو اور کوئی ترجمہ نہیں کرتا ہے یا کوئی اصلاح نہیں کرتا ہے تو لوگ کہیں گے کہ تم پاگل ہو، لیکن اگر کوئی نبوت کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ دل میں کیا ہے تو لوگ کہیں گے واقعی خدا تمہارے ساتھ ہے۔ اے خدا، اس آخری گھڑی میں ایسا پھر سے ہونے دے، تو نے اس کا وعدہ کیا ہے، اور ایسا ہی ہو، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ اب میں سوچتا ہوں کہ آج رات یہاں کتنے بیمار لوگ ہیں جو یہاں موجود ہیں، یا کیا بلی نے کوئی دعائیہ کارڈ دیے ہیں؟
کوئی دعائیہ کارڈ دیا گیا ہے؟ بھائی کہتے ہیں جی ہاں ایڈیٹر، دیے گئے ہیں۔ تو پھر میرا خیال ہے کہ ہر بیمار شخص کے پاس دعائیہ کارڈ ہے، مگر میں نہیں جانتا ہوں کہ آپ نے اس پر کیا لکھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ بس آپ کو ایک کارڈ دیتا ہے، آپ اس پر وہی لکھتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ کیا یہ ایسا ہی ہے؟ بس کارڈ کو لیں، جو آپ چاہتے ہیں اس پر لکھ دیں۔ میں آپ کو نہیں جانتا ہوں۔ کتنے لوگ یہاں جانتے ہیں کہ میں آپ کو نہیں جانتا ہوں، حالانکہ آپ بیمار ہیں، اور آپ یہ کہیں جو آپ نے آج کہا ہے۔ میں نے سنا ہے خدا خال کے پیچھے ہے، انسان کی خال کے پیچھے خدا ہے اور خود کو چھپا رہا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس روحانی آنکھیں ہیں تو آپ انہیں کھول سکتے ہیں اور اسے دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں کہ وہ کون ہے اور آپ اس کا یقین کریں۔ یسوع نے کہا، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ اس سے بڑھ کر کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ اب آپ اپنے پورے دل سے ایمان رکھیں۔ یہاں کتنے لوگ بیمار ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ میں آپ کو نہیں جانتا ہوں، اور نہ یہ جانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا غلط ہوا ہے۔ بس اپنا ہاتھ اوپر اٹھائیں اور کہیں، میں بیمار ہوں، مجھے ضرورت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے دل کی خواہشات ہیں مگر بیمار نہیں ہیں، بس خواہشات ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے میں دیکھ چکا ہوں سوائے ان کے جنہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب میں نہیں جانتا ہوں۔ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ بھائی جیمز ہے۔ میرا خیال ہے یہ بہن جیمز ہے۔ بھائی بہن کو میں جانتا ہوں، بس آپ کا چہرہ کبھی کبھی دیکھتا ہوں۔ بھائی تصویریں لے رہا ہے، مگر دیکھیں، چاہے پیچھے کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، بس میں اسے اس بنیاد پر اور اس پیغام کے اختتام پر چیلنج دیتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا نے آخری دنوں میں ایسا کرنے کا وعدہ کیا ہے؟ اس نے وعدہ کیا ہے، سمجھے؟ اب میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں۔ دیکھیں، میں اسے نہیں کر سکتا ہوں، اس کو ہی ایسا کرنا ہے۔ وہی ایک ہے جو اسے کرتا ہے، میں نہیں کرتا ہوں، لیکن میں بس اس کا یقین کرتا ہوں۔ چنانچہ اگر میں اس کا یقین نہ کرتا تو پھر یہاں پر کھڑے ہو کر میں آپ سے کچھ نہ کہتا۔ اب آپ دعا کریں اور آپ کہیں، خداوند یسوع، مجھے بائبل میں سکھایا گیا ہے کہ تو اس گھڑی میں سردار کاہن ہے جسے ہماری کمزوریوں کے باعث چھوا جا سکتا ہے۔ میں پرواہ نہیں کرتا ہوں کہ تو کہاں پر ہے، بس یہ کہیں کہ میں تیرا یقین کرتا ہوں، اور ایمان کے وسیلہ میں اس کا بھروسہ کرتا ہوں جو اس آدمی نے آج کہا ہے۔ یہی ہے جو فرشتے نے مجھ سے کہا، لوگوں کو آمادہ کرو تاکہ تمہارا یقین کریں۔ اور اگر میں خدا کا کلام بتاتا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ مجھ پر یقین کریں، بلکہ کلام پر یقین کریں۔ اور اگر یہ کلام کے ساتھ میل نہیں کھاتا ہے تو پھر اس کا یقین نہ کریں۔ لیکن اگر آپ یقین کرتے ہیں کہ یہ کلام ہے تو یہ جو بھی ہے، پھر آپ یقین کریں اور آپ ایمان رکھیں اور دیکھیں کہ آیا وہ ابھی بھی عیاں کر سکتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ اور ہر کوئی جانتا ہے کہ بائبل نے کہا ہے کہ خدا کا کلام ہر ایک دو دھاری تلوار سے تیز ہے، جو دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ اسی طرح ابراہیم یہ جانتا تھا کہ وہ خدا تھا جب اس نے بتایا کہ سارا پیچھے خیمہ میں کیا کہہ رہی تھی اور وہ کس بارے میں سوچ رہی تھی۔ جب اس نے کہا، میں تیرے پاس پھر آؤں گا، اور سارا نے اپنے دل میں سوچا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب میں نے کہا ہے کہ وہ آپ کو شفا دینے کے لیے یہاں موجود ہے۔ اب آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ بس آپ صرف ایمان رکھیں۔ اب یہ میں نہیں کر سکتا ہوں، میرے پاس کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ آسمانی باپ یہ جانتا ہے، سمجھے؟ مجھے بس اس کو دیکھنا ہے، اور جو میں دیکھتا ہوں وہی میں کہتا ہوں، اور جو میں نہیں دیکھتا بلا شبہ وہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ لیکن وہ تو اتنا ہی عظیم خدا ہے، اگر وہ ایسا کرے گا
تو کیا اس سے آپ کا ایمان بڑھے گا؟ اس طرح سے منادی کرنا یہ مجھے ایک قسم سے تھوڑا سا باہر کر دیتا ہے، مگر وہ یہاں موجود ہے۔ میں اس بارے میں پر یقین ہوں۔ ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں، اس نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے، جو ٹھیک یہاں پیچھے ہے۔ اس کی بیوی اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بھی دعا کر رہی ہے، ٹھیک یہاں ہے۔ آپ کے دل میں کچھ تو ہے۔ آپ کی بیوی دعا کر رہی ہے، آپ کے دل پر بوجھ ہے، اور یہ آپ کی ساس کے لیے ہے۔ یہ سچ ہے۔ کیا آپ یقین کرتے ہیں کہ خدا مجھے بتا سکتا ہے کہ آپ کی ساس کے ساتھ کیا گڑبڑ ہے؟ میں آپ کو نہیں جانتا ہوں۔ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا آپ یقین کرتے ہیں کہ خدا مجھے بتا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا غلط ہے؟ وہ یہاں پر نہیں ہے۔ میں بہت دوری کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ یہاں سے مشرق میں ہے۔ وہ اوہایو میں ہے۔ یہ سچ ہے۔ وہ خون کی بیماری کی وجہ سے پریشانی اٹھا رہی ہے۔ آپ کی بیوی اس رومال کو پکڑے ہوئے ہے اور وہ رو رہی ہے۔ اس رومال کو سانس پر رکھ دینا اور شک مت کرنا، وہ تندرست ہو جائے گی۔ کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ یہاں ٹھیک میرے سامنے ایک عورت بیٹھی ہے۔ وہ رو رہی ہے۔ اس بچے کے ساتھ کچھ تو غلط ہے۔ میں نہیں جانتا۔ نہیں، کچھ بھی غلط نہیں ہے، بلکہ اس عورت کی ایک خواہش ہے۔ وہ روح القدس کے بپتسمہ کو پانے کی تمنا کر رہی ہے۔ یہ خداوند یوں فرماتا ہے، بیٹی ایمان رکھیں، آپ یہ حاصل کرنے جا رہی ہیں۔ یہ سچ ہے، آپ شک مت کریں۔ یہاں قطار کے آخر پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ دعا کر رہی ہے۔ میں اس کے لیے ایک اجنبی ہوں، مگر اس پر ایک سایہ ہے۔ آپ کا آپریشن ہوا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ آیا ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتا ہوں، آپ مجھے نہیں جانتی ہیں، بس آپ مجھے سن رہی ہیں۔ آپ یہاں سے نہیں ہیں، آپ ہمارے درمیان اجنبی ہیں۔ آپ وسکونسن سے ہیں اور شہر کا نام ملواکی ہے، اور آپ کی پریشانی کینسر ہے اور یہ چھاتی پر ہے۔ آپریشن کے بعد آپریشن ہوا، مگر پھر بھی یہ کامیاب نہیں ہوا۔ ایسا ایمان ہو جانے دیں جس سے اس کی پوشاک کے کنارے کو چھو لیا۔ ٹھیک ابھی اس کا یقین کریں، اپنے دل میں اسے اتار لیں، یہ پورا ہو جائے گا۔ ایمان رکھیں۔ ایک شخص یہاں کونے پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اپنی ماں کے لیے دعا کر رہا ہے۔ وہ میرے لیے ایک اجنبی ہے، میں اسے نہیں جانتا ہوں، مگر وہ اپنی ماں کے لیے دعا کر رہا ہے، اور اس کی ماں کو بھی یہی بیماری ہے جو اس عورت کو ہے، یعنی کینسر ہے، یا وہ اس سے ڈرتی ہے جیسا کہ یہ ہے۔ وہاں ایک اور شخص ہے جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، اور وہ شخص اپنی کمر کی بیماری میں مبتلا ہے۔ میں اس کو نشے میں دت دیکھتا ہوں۔ وہ ایک شرابی ہے، اور وہ آپ کا بھائی ہے۔ آپ یہاں سے نہیں ہیں، آپ ایلینوئے سے ہیں۔ آپ یقین کرتے ہیں کہ خدا مجھے بتا سکتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ فارمر ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ اپنا ہاتھ اوپر اٹھائیں، ایمان رکھیں۔ وہاں کوئی تو ہے جو گھٹنے ٹیک کر کسی کے لیے دعا کر رہا ہے، اور کوئی تو ہے جو چارپائی پر پڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے خاتون، کیا آپ یقین کرتی ہیں کہ جو آپ نے سنا ہے وہ سچ ہے؟ آپ یقین کرتی ہیں؟ اگر میں آپ کو ٹھیک کر سکتا تو میں ایسا کر دیتا۔ آپ دیکھیں، آپ پہلے سے ہی مسیح کے وسیلہ ٹھیک ہو چکی ہیں۔ آپ کو بس اس کا یقین کرنا ہے۔ وہ عورت جو وہاں کھڑی ہے دعا کر رہی ہے، اور وہ آپ کے چھوئے جانے کے لیے دعا کر رہی ہے۔ میں آپ کو نہیں جانتا ہوں، مگر خدا آپ کو جانتا ہے۔ آپ بھی شہر سے باہر کی ہیں، یہ سچ ہے۔ آپ بھی ایلینوئے سے ہیں، یہ بالکل سچ ہے، اور اس شہر کا نام ایسٹ مولینی ایلینوئے ہے۔ بہن کہتی ہے، جی یہی شہر ہے جہاں میں پیدا ہوئی تھی۔ ایڈیٹر: آپ کینسر سے تکلیف اٹھا رہی ہیں، آپ ایک خادم کی بیوی ہیں، کیا آپ ایمان رکھتی ہیں؟ جی ہاں۔ آپ وہاں پڑی پڑی مر جائیں گی۔ آپ کیوں آج رات اس کو قبول نہیں کرتی اور کہتی
کہ میں اپنے دل میں اپنے ایمان کے ساتھ اس پر کسی بھی چیز سے بڑھ کر ایمان رکھتی ہوں جو یہاں ہوا ہے۔ میں ایمان رکھتی ہوں میں شفا پا چکی ہوں، میں خدا کی حضوری میں ہوں۔ اٹھ جائیں، یقین کریں اور گھر جائیں اور تندرست ہو جائیں، وہ یہاں موجود ہے۔ کیا آپ اپنے پورے دل سے ایمان رکھتے ہیں؟ جماعت خوش ہوتی ہے۔ ایڈیٹر: تو آئیں ہم خدا کی تعریف کریں۔ آسمانی باپ، ہم آپ کی اچھائی اور بھلائی کے لیے تیرے شکر گزار ہیں۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں کیونکہ تو اب بھی یہاں ہے اور ٹھیک ان ساری مصیبتوں کے بیچ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس دنیا میں چاہے جو بھی الٹ ہو چکا ہے تو پھر بھی یہاں موجود ہے۔ اے خداوند، تیرا پاک روح ہمارے ساتھ رہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تو یہاں ہے خدا، اس پر خال کے ساتھ ہے اور انسانی دلوں میں ہے اور ایمان اور مکاشفہ اور رویا دے رہا ہے۔ تو اپنی کلیسیا میں خدا ہے اور تو اپنے لوگوں میں خدا ہے۔ اے خداوند، ہم اس کے لیے تیرے شکر گزار ہیں اور ہونے پائے کہ آج رات ایک دل ہو کر ہر ایک ایمان رکھے اور وہ ٹھیک ہو جائیں۔ یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ میں دعا مانگتا ہوں، آمین۔ اس طرف کتنے لوگوں کے پاس دعائیا کارڈ ہیں؟ انہیں اس طرف کریں، پیچھے کریں تاکہ سیدھے اس راستے سے ہوتے ہوئے آئیں۔ وہ اس طرف سے ٹھیک اس طرف آئیں، بس اپنی جگہ کو لے لیں اور سیدھے اس راستے سے آ جائیں۔ جیسے ہی جتنی جلدی وہ لوگ فارغ ہو جاتے ہیں تو یہ قطار اگلی طرف سے آ جائے۔ ایلڈر صاحبان یہاں پر آ جائیں۔ بھائی روئے، خداوند آپ کو برکت دے۔ نہیں جانتا تھا کہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ ڈیکن حضرات فوراً یہاں آ جائیں۔ وہ جہاں کہیں بھی ہیں، کیا وہ آ سکتے ہیں؟ تھوڑی مدد کے لیے یہاں آ جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو دعا کروانا چاہتا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے اور میرے پیچھے یہ کہے، خداوند۔ جماعت کہتی ہے، خداوند۔ ایڈیٹر: میں ایمان رکھتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں، میری بے اعتقادی کا علاج کر، میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تیری حضوری میں میں تیرے کلام کی پیروی کرتا ہوں، میں تیرے کلام کی پیروی کرتا ہوں۔ اور مجھ پر جب آج رات مجھ پر ہاتھوں کو رکھا جاتا ہے، جب آج رات مجھ پر ہاتھوں کو رکھا جاتا ہے تو میں اپنی شفا کو قبول کروں گا، تو میں اپنی شفا کو قبول کروں گا، یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں، آمین، آمین۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اب دیکھیں، ایمان سے مانگی گئی دعا کے وسیلہ بیمار بچ جائیں گے۔ اگر وہ اپنے ہاتھوں کو بیماروں پر رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے۔ اس نے نوح کو بتایا کہ بارش برسے گی۔ یہ کبھی نہیں، اس نے کبھی نہیں، میں نے کبھی نہیں کہا کہ جیسے ہی آپ کے لیے دعا مانگی جاتی ہے تو آپ اچھے ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا وہ اچھے ہو جائیں گے۔ اس نے نوح کو بتایا کہ بارش برسے گی، مگر بارش 120 سال تک نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بارش ہوئی۔ ابراہیم کو بتایا کہ وہ سارہ کے وسیلے ایک بچے کو پائے گی، مگر 25 سال تک اس نے بچے کو نہیں پایا تھا، مگر پھر پا لیا۔ یسایہ کو بتایا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، مگر 800 سال تک ایسا نہ ہوا، مگر پھر وہ حاملہ ہوئی۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس نے اس کا وعدہ کیا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کتنا عرصہ لگتا ہے، مگر بہرحال وہ یہ کرتا ہے۔ آپ اس کا یقین کریں۔ آپ آگے آئیں، بائیکیپس گانے میں رہنمائی کریں۔ کیا آپ کارڈ کو دکھائیں گے؟ اب ہر ایک دعا میں مگن رہے۔ اے آسمانی باپ، ہم بیمار لوگوں پر ہاتھ رکھنے کے وسیلہ تیرے احکامات کی تابعداری کرنے جا رہے ہیں۔ میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتا کہ جو تو کر سکتا ہے۔ اے خداوند، کیونکہ تو نے اپنے کلام میں کہا ہے کہ تو نے ان کی شفا کو مول لیا ہے، تو نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ تو آج رات ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ کلام خیالوں کو پرکھ لیتا ہے جو دل میں ہوتے ہیں۔ تو نے یہ ثابت کیا ہے کہ تو ہمارے درمیان موجود ہے۔ اور اے باپ،
میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تیرا کلام کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، اس لیے اسے ہر ایک دل کے لیے بہت ہی حقیقی بنا دے۔ جیسا کہ تو نے کہا، پس اس پر ایمان رکھو، شک نہ کرو بلکہ اس پر ایمان رکھو، اور اس پہاڑ سے کہو کہ ہٹ جا، اور شک نہ کرو اور ایمان رکھو تو یہ ہو جائے گا۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ کب پورا ہوگا۔ تو نے پینتیکوس کے دن لوگوں سے کہا، بالا خانہ پر جا کر انتظار کرو۔ تو نے کبھی بھی وقت یا دنوں کے متعلق نہیں کہا تھا۔ تو نے کہا، جب تک اب یہ لوگ اپنی شفا کو قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہونے پائے کہ یہ لوگ شفا پانے کے علاوہ اور کچھ نہ سوچ پائیں، جب تک ان کو شفا نہ مل جائے۔ بحیثیت ایماندار ہم ان پر ہاتھ رکھنے کے وسیلہ تیری تابعداری کرتے ہیں، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ ٹھیک ہے، اب آگے آ جائیں۔ بھائی برینم اور دوسرے بھائی لوگوں پر ہاتھ رکھتے ہیں اور دعائیہ قطار میں لگے ہوئے ہر ایک شخص کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ ٹیپ پر خالی جگہ، ایڈیٹر۔ پس آپ شفا پا چکے ہیں، خدا آپ کو برکت دے، آگے بڑھ جائیں، یہ اچھا ہے۔ ٹیپ پر خالی جگہ ہے۔ فقط ایمان رکھ، سب کچھ ممکن ہے۔ فقط ایمان رکھ، فقط ایمان رکھ، سب کچھ۔ خداوند یسوع، اب میں ان رومالوں کے لیے یسوع مسیح کے نام سے دعا کرتا ہوں، آمین۔ سوچتا ہوں کہ ہم ان لفظوں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اب میں ایمان رکھتا ہوں، اب میں ایمان رکھتا ہوں، سب کچھ ممکن ہے۔ اب میں ایمان رکھتا ہوں، اب میں ایمان رکھتا ہوں، اب میں ایمان رکھتا ہوں، سب کچھ ممکن ہے۔ اب میں ایمان رکھتا ہوں۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ مانگا گیا ہے اور جس کی تمنا کی گئی ہے وہ بخشا جائے گا؟ جماعت کہتی ہے، آمین۔ ایڈیٹر۔ یہ ہو جائے گا۔ کچھ لمحے پہلے دعائیہ قطار سے گزرتے ہوئے میں نے شکاگو سے آئے ہوئے اپنے کچھ اٹالین دوستوں کو دیکھا ہے۔ کتنے لوگ بہن بوٹازی کو جانتے ہیں جو شکاگو سے ہیں؟ خیر، آپ جانتے ہیں کہ اس کو ایک دماغی مسئلہ تھا۔ ابھی حال ہی میں بہت برے طریقے سے نسیں پھٹنے لگی تھیں، مگر ایک صبح شکاگو میں کرسچن بزنس مین بریک فاسٹ پر میں نے روح القدس کی تحریک سے بہن کو بتایا تھا۔ وہ ایک طرف سے واپس آئی تھی اور وہ خود کو سنبھال نہیں پائی تھی، اور میں نے کہا، بہن جی، آپ اس سے فوراً ٹھیک نہیں ہو جائیں گی، مگر آپ تندرست ہو جائیں گی۔ میں نے کہا، یہ 18 مہینے تک یا 2 سال تک رہے گا، اس دوران آپ ضرور ٹھیک ہو جائیں گی۔ ایک دن اس کے ساتھ بات کر رہا تھا اور میں نے اسے گواہی دیتے ہوئے سنا۔ وہ بہت خوش تھی۔ وہ اتنی خوش تھی کہ اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنی خوش نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک کار میں سواری کر رہی تھی، اسے کوئی سکون نہیں تھا اور ایسا لگتا تھا کہ خدا کی حضوری اس سے دور جا چکی ہے۔ پس بلا شبہ یہ دماغی پریشانی تھی، آپ جانتے ہیں، اور پھر اچانک ہی وہ ایک بڑی خوشی کی امنگ کے ساتھ واپس لوٹی، اور روح القدس کی قوت اس پر تھی۔ اس کے آنسو بہنے لگ گئے، وہ رونے لگی، اور اس کے پاس بڑا اچھا وقت تھا۔ بس کوئی 3 یا 4 ہفتے یا 1 مہینہ ہوا ہے، اور میں نے پچھلے سے پچھلے اتوار کو اس کی گواہی سنی تھی، اور اس نے کہا، بھائی برینم، جب میں واپس آئی تو میں نے اس بات پر غور کیا اور اس ٹیپ کو لیا، اور یہ اس دن سے لے کر بالکل ٹھیک 18 مہینے بنے تھے، آمین۔ کیا آپ اس سے پیار کرتے ہیں؟ جماعت کہتی ہے، آمین۔ ایڈیٹر۔ کیا وہ قابل تعریف نہیں ہے؟ آمین۔ اب وہی روح القدس ان تمام سالوں میں بنا کچھ غلط بتائے ٹھیک ٹھیک نبوت کر سکتا ہے، اور اس کے کلام کے وسیلہ کوشش کی ہے تاکہ آج آپ کے سامنے عیاں کیا جائے کہ خدا کوئی ایسی ویسی یا کوئی تاریخی چیز نہیں ہے، وہ زندہ ہے، زمانہ حال ہے، اور اس کا کلام مجسم ہوا ہے۔ وہ خود انسانی پردے میں یعنی اپنی کلیسیا میں چھپا ہوا ہے، اپنے آپ کو آپ کے ایمان اور میرے ایمان کے وسیلہ ظاہر کر رہا ہے، اور ایک ساتھ اکٹھے آتے ہوئے خدا کی اکائی بنا رہا ہے۔ میں آپ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا ہوں، آپ میرے بغیر
کچھ نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم خدا کے بغیر کچھ کر سکتے ہیں۔ بس ایک ساتھ اکائی کو اس جوڑ کو بناتا ہے۔ خدا نے مجھے مقصد کے تحت بھیجا ہے، آپ اس کا یقین کرتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے۔ بس یہ ایسا ہی ہے، دیکھیں پوری طرح سے ثابت ہوا ہے۔ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کسی اور نے کیا کہا ہے۔ اگر اپنے پورے دل سے آپ یقین کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر کوئی بھی چیز اسے روک نہیں سکتی ہے۔ اس نے ایسا کہا ہے، اس نے کہا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر میرا کلام ہرگز نہ ٹلے گا۔ کیا آپ اس کا یقین کرتے ہیں؟ جماعت کہتی ہے آمین۔ ایڈیٹر: جب میں دوسری عبادات میں جاؤں گا تو کتنے لوگ میرے لیے دعا کریں گے؟ جماعت کہتی ہے آمین۔ ایڈیٹر: میں ہی ہوں جسے دعا کی ضرورت ہے، سمجھے؟ دیکھیں سب نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے مگر آپ ہیں اور اب بھی بیج وہاں موجود ہے۔ میں نے ساؤتھ افریقہ میں ایک خط بھیجا، وہ مجھے تب تک آنے کی اجازت نہیں دیں گے جب تک میں ایک کاغذ پر دستخط نہ کروں کہ میں وہاں پر اور ہر ایک شخص کو منہ کے بل 3 بار بپتسمہ دوں گا، ایک مرتبہ باپ کے لیے، ایک مرتبہ بیٹے کے لیے اور ایک مرتبہ روح القدس کے لیے، اور پھر دوسری جگہ پر مجھے پیچھے کی جانب بپتسمہ دینا ہوگا، ایک مرتبہ باپ کے لیے، اور سکھانا پڑے گا کہ یہی تعلیم ہے۔ میں نے انہیں ایک خط لکھا، میں نے کہا پاک روح پچھلے کچھ سالوں سے اس کوشش میں ہے کہ دوبارہ افریقہ میں لے کر جائے۔ وہ میری خدمت کو وہاں استعمال کرنا چاہتا ہے جہاں پر ایک دوپہر 30,000 لوگوں نے مسیح کو قبول کیا تھا۔ میں نے کہا یاد رکھیں ان جانوں کا خون آپ پر ہے، مجھ پر نہیں۔ میں نے وہاں آنے کی پیشکش کر دی ہے مگر آپ اسے نہیں کرنا چاہیں گے۔ میں حیران ہوں کہ اس دن میں کیا ہوگا جب یسوع سے یعنی خدا کے بیٹے سے کلیسیا منہ موڑ لیتی ہے، کلام کو رد کر دیتی ہے، مگر اس سب کے باوجود وہ اب بھی خود کو اپنے لوگوں میں عیاں کر رہا ہے۔ کیا آپ اس کے لیے شکر گزار نہیں ہیں؟ جماعت کہتی ہے آمین۔ ایڈیٹر: اور آج رات میرے سامنے سے لوگ گزرے ہیں، میں نے ان پر ہاتھ رکھا، کچھ عمر رسیدہ عورتیں تھیں، کچھ جوان تھیں اور کچھ بوڑھی تھیں، کچھ جوان مرد تھے، کچھ بوڑھے مرد تھے، اور میں بالکل پسینے سے بھیگ رہا تھا۔ میں نے سوچا وہاں بیٹھ کر اس کلام کو سن رہے ہیں اور باقی دنیا سوچ رہی ہے کہ یہ پاگل ہیں، سمجھے؟ وہ بولٹ ہیں۔ دیکھیں خدا یہاں موجود ہے تاکہ اس سے کسے اور آپ کو آپ کی بیماری سے باہر کھینچے۔ یہ کلام کا ایک وعدہ ہے، بس یاد رکھیں یہ کسنا شروع کرے گا، میں انہیں کھینچ لوں گا۔ اگر میں اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو میں انہیں کھینچ لوں گا۔ وہ اسے آپ میں سے باہر کھینچ لے گا، وہ یقیناً ایسا کرے گا۔ آپ صرف اس پر ایمان رکھیں، اس کا یقین کریں، اس پر شک نہ کریں، اس پر بھروسہ رکھیں۔ میرے لیے دعا کرنا، جب آپ کے پاس دعا کرنے کے لیے اور کچھ نہ ہو تو مجھے یاد رکھنا، اور پھر جب تک ہم نہ ملیں دور دراز سے آنے کے لیے شکر گزار ہیں، اور جب آپ گھروں کو جاتے ہیں تو خدا آپ کی رکھوالی کرے۔ جب تک ہم اس گروہ کی طرف سے تمام مسیحیوں کو سلام، انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ خدا کی سلامتی آپ پر ہو۔ شالوم۔ خدا آپ کے ساتھ ہو جب تک ہم دوبارہ نہ ملیں۔ بھائی برینم گنگنانا شروع کرتے ہیں، خدا آپ کے ساتھ ہو۔ ایڈیٹر: جب تک ہم نہ ملیں یسوع کے قدموں میں، جب تک ہم نہ ملیں، جب تک ہم نہ ملیں، خدا آپ کے ساتھ ہو جب تک ہم دوبارہ نہ ملیں۔ میں بہت خوش ہوں۔ آپ دیکھیں کچھ ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو میں نہیں جانتا ہوں، مگر کچھ چیزیں ہیں جو میں جانتا ہوں۔ میں آپ کے لیے بہت شکر گزار ہوں۔ میں آپ کے ساتھ منسلک ہو کر بہت خوش ہوں۔ میں بہت خوش ہوں کہ میں آپ میں سے ایک ہوں۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، وہ ہوگا، وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ آپ سے
کبھی دستبردار نہیں ہوگا، وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ آپ نے اب پردے کے آر پار دیکھ لیا ہے، سمجھے؟ آج رات بھائی پالمر کو دیکھ کر خوش ہوں۔ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے پاسٹروں میں سے ایک ہے جو جارجیا سے ہیں۔ بھائی جونیئر جیکسن عمارت میں کہیں موجود ہے؟ وہاں کونے میں ہے، ہم اسے دیکھ کر خوش ہیں۔ بھائی ڈان رڈل یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ او، بہت سارے ہیں، اگر میں کسی کو بھول جاتا ہوں تو پھر میں نہیں جانتا۔ بھائی بین برینٹ بھی یہاں موجود ہیں، اور ابھی بہت سے دوسرے ہیں، بہترین بھائی ہیں، اور ولارڈ کولنز بھی ہیں۔ ہم آپ سب کو یہاں دیکھ کر خوش ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ آیا اب ہم اپنے قدموں پر کچھ لمحوں کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آئیں اب اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ جب تک ہم نہ ملیں، جب تک ہم یسوع کے قدموں میں نہ ملیں، جب تک ہم نہ ملیں، جب تک ہم نہ ملیں، خدا آپ کے ساتھ ہو جب تک ہم دوبارہ نہ ملیں۔ کیا آپ پاک روح کے ساتھ رفاقت کی اس قربت کو محسوس کرتے ہیں؟ آئیں ہم اسے گنگناتے ہیں۔ بھائی برینم اور جماعت گنگنانا شروع کرتے ہیں۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔ ایڈیٹر: میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ بھائی مک کینی بھی ہے جو اوہایو سے ہیں۔ بھائی جان مارٹن اور اس کا بھائی بھی موجود ہے۔ آپ سب کو دیکھ کر بہت خوش ہیں۔ بھائیو، میں تو آپ کو دیکھ بھی نہیں سکا، مگر وہ آپ کو جانتا ہے۔ جب تک ہم نہ ملیں، ہونے پائے کہ میرا اور آپ کا دل خدا کے دل کے ساتھ ایک ہو، جب تک ہم نہ ملیں۔ بھائی برینم اور جماعت مسلسل گنگنانا جاری رکھتے ہیں۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔ ایڈیٹر: میں برخاست کرنے کے لیے کسی سے کہوں گا، جبکہ اب ہم دعا میں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ سب خادم حضرات جان جائیں کہ ہم ان کے یہاں ہونے کے لیے خوش ہیں، اور تمام لوگوں کے لیے بھی خوش ہیں، آپ جو ٹینیسی، اوہایو اور ملک بھر سے ہیں۔ اور آج میں کچھ عورتوں سے بھی ملا ہوں جو بوسٹن سے ہیں۔ آج صبح ہمارے سیاہ فام بھائی بھی یہاں ہیں، وہ بھی دور سے آئے ہیں۔ پس ملک کے مختلف حصوں سے بہت سارے لوگ آئے ہیں۔ میرے عزیزوں اور حقیقی دوستوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔ میں آپ کو اپنا دوست کہہ رہا ہوں۔ یاد ہے یسوع نے اس بارے میں کیا کہا؟ وہ بھائی سے بھی قریب تر ہوتا ہے۔ جی ہاں، ایک دوست ایسا ہوتا ہے۔ جبکہ اب ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں جب تک ہم اگلے کچھ دنوں میں دوبارہ نہ ملیں۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔ میں اپنے اچھے اور عزیز بھائی رچرڈ بلیئر سے کہوں گا کہ کیا وہ ہمیں دعا کے ساتھ برخاست نہیں کریں گے؟ بھائی بلیئر: